उसके बाद कोई मजलिस कैफ व निशात मुनक्किद नहीं की गई। बाबर शबो रोज फौजी तैयारियों में मसरूफ रहा। फिर मुगल शहंशाह जुमे के दिन 1 सफर 930 हिजरी को काबुल से रवाना होकर करियाए याकूब पहुंचा। बाबर की आमद की खबर सुनते ही ख्वाजा हुसैन दीवान, जो लाहौर का खजांची था, बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। कुछ दिन बाद शहजादा हुमायूं भी बाप की मदद के लिए एक बड़ा लश्कर लेकर बदख्शां से यहाँ पहुंच गया। ख्वाजा कलां बेग, जो बाबर के मुकर्रबीन खास में से था, गजनी से आकर बादशाह से मिला। उन सब लोगों के जमा हो जाने के बाद शहंशाह बाबर ने एक बहुत बड़ा जश्न मुनक्किद किया। उस मौके पर मुगल हुक्मरान ने हर मुस्तहिक शख्स को इनाम इकराम से नवाजा और खिताबात से सरफराज किया। फिर कुछ दिन बाद करिया याकूब से रवाना हुआ और शिकार खेलता हुआ लाहौर पहुंचा। पहली रबीउल अव्वल 930 हिजरी को बाबर ने दरियाए सिंध अबूर किया। उस मरहले पर जब बाबर के सिपाहियों की तादाद का शुमार किया गया तो वो 10,000 से ज्यादा नहीं थे। मुगल शहंशाह बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर जब वो सियालकोट के करीब पहुंचा तो गाजी खान, जिसने कुछ दिन पहले कलानौर पर कब्जा कर लिया था और उस वक्त पसरूर में खेमाजन था, बाबर की आमद की खबर सुनते ही भाग खड़ा हुआ और अपने बीवी बच्चों को लेकर मलोट पहुंचा। मलोट नाम का मशहूर किला जिला होशियारपुर में था, जिसके खंडरात आज भी मौजूद हैं। गाजी खान अपनी बदअहदी के सबब शहंशाह बाबर से बहुत ज्यादा खाइफ था, इसलिए मलोट में भी ज्यादा दिन तक कयाम न कर सका। उसने बीवी बच्चों को उसी मकाम पर छोड़ा और खुद फरार होकर दिल्ली पहुंच गया। फिर सुल्तान इब्राहिम लोदी की खिदमत में हाजिर होकर गिरिया उजारी करने लगा। मैं सुल्तान आली मकाम के रहमो करम की भीख मांगता हूँ। क्या हुआ गाजी खान? सुल्तान इब्राहिम लोदी ने बड़ी नखवत के साथ पूछा। गुलाम में इतनी ताकत नहीं थी कि वो बाबर की पेशकदमी को रोक सकता। गाजी खान बड़े गदागराना लहजे में बोल रहा था ताकि सुल्तान उसकी साबका फरेबकारियों के सिलसिले में किसी किस्म की बाजपुर्स ना कर सके। सुल्तान ज़ीशान, जल्दी कीजिए कि इस बार मुगलों के तेवर बहुत खतरनाक हैं। क्या मुगल और क्या उनके तेवर? सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपनी कुर्सी जरनिगार के दोनों बाजुओं पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, जब बाबर खुद ही बचना नहीं चाहता तो फिर उसे कौन हमारे कहरो गजब से बचा सकता है? सुल्तान इब्राहिम लोदी के गरूर का वही आलम था जैसे वो कोई बंदा ना हो, इस पूरी कायनात का आका हो और निजामे रोजो शब उसकी मर्जी से चल रहा हो। उसे आने दो कि हमने बहुत दिन से इंसानों का शिकार नहीं खेला है और हमारी शमशीरे खूं आशाम की प्यास रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह माँ बदौलत तुम जैसे भूखे और नंगे इंसानों को रिज़्क़ो लिबास फराहम करते हैं, इसी तरह तमाम शाही हथियारों की किफालत भी हमारे ही जिम्मे है। अगर हम तीरों तुफंग, शमशीरों, सिना, नेज़ों और बर्छियों को इंसानी खून नहीं पिलाएंगे तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी और हम अपनी रियाया के एक एक फर्द के साथ इंसाफ करना खूब जानते हैं। गाजी खान अपने माजी के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सरापा इंकसार बनकर सुल्तान लोदी के कदमों में बैठ गया। खड़ा हो गाजी खान, सुल्तान इब्राहिम ने अपने खुशामदी सरदार को पांव की ठोकर से हुक्म देते हुए कहा। यह बुज़दिलों की तरह बैठने का वक्त नहीं है। वापस जा और बाबर का सर काटकर हमारी खिदमत में पेश कर दे, और अगर ये मुमकिन ना हो तो मुगलों की पेशकदमी को सियालकोट तक महदूद कर दे और हमारे हुक्म का इंतजार कर। गाजी खान एक जमाना साज और अहद शिकन सरदार था। उसकी जात की उन्हीं खराबियों ने उसे बुज़दिल बना दिया था और यही बुज़दिली उसे शहंशाह बाबर के सामने सफारा होने से रोक रही थी। मगर सुल्तान इब्राहिम के आमिराना हुक्म ने उसे महाज़े जंग की तरफ जाने के लिए मजबूर कर दिया। गाजी खान तकरीबन 20,000 का लश्कर लेकर दिल्ली से निकला और अपने बाप दौलत खान लोदी से मलोट में जाकर मिल गया। फिर दोनों बाप बेटे तकरीबन 40,000 की जमीयत के साथ लाहौर के पास दरियाए रावी के साहिल पर सफारा हुए। मगर जैसे ही उन्हें मुगल शहंशाह की आमद की खबर हुई तो वो जंग किए बगैर इधर उधर चले गए। मुनाफिक और गद्दार कभी मर्दे मैदान नहीं होते। ये मिसल दौलत खान लोदी और उसके बेटे गाजी खान पर पूरी तरह सादिक आती थी। अगर ये दोनों अफगान सरदार मर्दे मैदान होते तो बाबर को बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे सकते थे, क्योंकि अफरादी कुव्वत के एतबार से मुगल फौज और अफगानी लश्कर में कोई तकाबुल ही नहीं था। बिलफर्ज अगर बाबर को शिकस्त ना होती तब भी जंग की सूरत में इतना खून बह सकता था कि मुगलों की अस्करी ताकत घटते घटते निस्फ या उससे भी कम रह जाती और अफगानों को उस जंग से बड़ा फायदा ये हासिल होता कि बाबर अपनी शिकस्ता हालत की वजह से बरसों हिंदुस्तान का रुख करने के काबिल ना रहता।
دولت خان لودھی اور غازی خان کے فرار نے بابر کے حوصلوں کو ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند کر دیا تھا اور دوسری طرف ہندوستان میں افغانوں کے زوال کی بنیاد رکھ دی تھی۔ دولت خان لودھی اپنے دوسرے بیٹے علی خان کے ساتھ ملوٹ کے قلعے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور غازی خان کو پایا کی طرف بھاگ گیا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے ملوٹ کے قلعے کو گھیر لیا۔ اب دولت خان لودھی کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ مغل شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور جان کی امان طلب کرے۔ حسب روایت اس نے ایسا ہی کیا۔ دولت خان لودھی کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ بابر سے جنگ کرنے کے لیے 2 تلواریں رکھتا ہے۔ پھر جب دولت خان لودھی قلعے سے نکل کر مغل بادشاہ کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا تو بابر کے کچھ خاص ملازموں نے اسے درمیانی راستے میں روک لیا۔ تم لوگ مجھے روکنے والے کون ہو؟ دولت خان لودھی نے بگڑ کر انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، میں ایک سردار ہوں اور دوسرے سردار سے ملنے جا رہا ہوں، پھر تم لوگ درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ اپنی حیثیت کو پہچانو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو بڑی غلط فہمی کا شکار ہے دولت خان، شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے ایک ملازم خاص نے اونچی آواز میں کہا۔ تو محض ایک سردار ہے، منافق، فریبکار اور بد عہد سردار، مگر تو جس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے وہ ایک شہنشاہ ہے، اعلیٰ ظرف، رحم دل اور اپنے عہد کا پابند شہنشاہ۔ یاد رکھ کہ ایک معمولی سردار اور ایک عالی مرتبت شہنشاہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم تجھے اسی شہنشاہ معظم کے دربار میں حاضری دینے کے آداب سکھا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بابر کا وہ ملازم خاص آگے بڑھا اور اس نے دولت خان لودھی کی کمر سے اس کی دونوں تلواریں کھول لی۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ دولت خان لودھی بابر کے خدمتگار پر ایک بار پھر بگڑا۔ جانتا نہیں کہ ہتھیار مردوں کا زیور ہوتے ہیں؟ بے شک ہتھیار ہی مردوں کا زیور ہوتے ہیں، مگر یہ قول تیری ذات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بابر کا ملازم خاص نہایت تحقیر آمیز انداز میں ہنسا اور پھر اس نے دولت خان لودھی کی دونوں تلواریں اس کے گلے میں ڈال دیں، گویا یہ بھی ایک انداز کا توق غلامی تھا۔ پھر اسی حالت میں دولت خان لودھی کو شہنشاہ بابر کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ بزدل مگر مغرور سردار مغل بادشاہ کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھنے میں اپنی توہین محسوس کرتا تھا، لیکن بابر کے خدمتگاروں نے اس کو زبردستی بادشاہ کے روبرو ادب کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ دولت خان، میں تجھ سے اس بات کی شکایت نہیں کرتا کہ تو نے کتنے عہد نامے تحریر کیے اور انہیں چاک کر ڈالا، تو نے کتنی قسمیں کھائیں اور توڑ ڈالی، تو نے کتنے پیمان باندھے اور فراموش کر دیے۔ بظاہر بابر کا لہجہ بہت نرم تھا، مگر اس کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ میں تیز نشتروں سے بھی زیادہ کاٹ تھی۔ میں اس بار بھی تجھے معاف کر سکتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ تو احسان شناسی کے ساتھ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے۔ بابر کی طویل گفتگو سننے کے بعد بھی دولت خان لودھی کے جسم کو حرکت نہ ہوئی۔ وہ بدستور سر جھکائے اور نظریں نیچی کیے خاموش بیٹھا رہا۔ شاید اب اس میں مغل شہنشاہ سے آنکھ ملانے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ بابر نے اس شرط کے ساتھ دولت خان لودھی کی جاں بخشی کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سلطان ابراہیم لودھی کے بارے میں مفید معلومات باہم پہنچائے، مگر افغان سردار کا سکوت مسلسل دیکھ کر اہل دربار کو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ جیسے اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے یا پھر وہ پیدائشی گونگا ہے۔ بابر بہت دیر تک اصرار کرتا رہا، مگر ایک بار بھی دولت خان لودھی کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔ روبے شاہی کے آگے وہ پتھر کا انسان بن کر رہ گیا تھا، یا پھر اپنی روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ بالآخر بابر نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا، اگرچہ تیرے جرائم قابل معافی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے اور تیرے اہل و عیال کو پناہ دیتا ہوں۔ ابھی خیمے میں مغل شہنشاہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ احمد جمال اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور بابر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، گستاخی معاف، عزت مآب کا یہ فیصلہ آئین سیاست کے منافی ہے۔ بابر نے چونک کر کسی قدر ناگواری کے ساتھ احمد جمال کی طرف دیکھا۔ میں اپنی دیرینہ رفاقت اور نمک خواری کی بنا پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دولت خان لودھی جیسے بدعہد اور ریاکار انسان کو معاف کرنا کوئی دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ احمد جمال نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگرچہ ظلم و شقاوت میرا بھی عقیدہ نہیں، لیکن اس جیسے فریبکار دشمن کا سر کاٹ کر گلیوں اور شاہراہوں پر پھرانا سیاست و جہاں بانی کے مذہب میں زیادہ مستحسن فعل ہے۔ عالی جاں اس حقیقت کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں
کہ ظالم کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی مظلوم پر جبر و تشدد کیا جائے۔ اگر آپ اپنی رحم دلی کے باعث دولت خان کو قتل نہیں کر سکتے تو اسے پابا زنجیر کر کے کریا با کریا اور کوچا با کوچا پھرائیے تاکہ مقامی باشندوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ سرکش و فتنہ گر جو اپنی اپنی کمی گاہوں میں چھپے بیٹھے ہیں آئندہ ہر قسم کی شورشوں سے باز آ جائیں۔ احمد جمال کی تجویز ہر اعتبار سے مناسب اور قابل عمل تھی، لیکن بابر نے یہ کہہ کر اپنے جان نثار ساتھی کے مشورے کو مسترد کر دیا، احمد تم جس دولت خان لودھی کو دیکھ رہے ہو وہ بہت پہلے مر چکا ہے، یہ تو محض اس کی لاش ہے جسے وہ خود اپنی قوم کے سامنے اٹھائے اٹھائے پھر رہا ہے۔ اگر میں یا میرے سپاہی اس کے تنے مردہ کو شاہراہوں پر کھینچیں گے تو دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ مجھ میں اور میرے مورث اعلیٰ چنگیز و ہلاکو اور امیر تیمور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ہندوستانی حاکموں کو شکست فاش دینا چاہتا ہوں لیکن رعایا کے دل جیتنا چاہتا ہوں، یہی میرا منصوبہ جنگ ہے۔ احمد جمال اور دوسرے مغل امارا مجبوراً خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں بابر کے اس فیصلے سے شدید اختلاف ہے۔ پھر جیسے ہی دولت خان لودھی اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہوا، بابر کے سپاہی افغانوں پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں چاروں طرف قتل و غارت کا وہ بازار گرم ہوا کہ اہل قلعہ کے لیے باہر نکلنا دشوار ہو گیا۔ جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی گریا وزاری کا یہ عالم تھا کہ بابر کی سماعت بھی اس شور و بکا سے محفوظ نہ رہ سکی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ مغل سپاہیوں نے دولت خان لودھی کی رہائی کے فیصلے کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے وہ مقامی افغانوں سے شدید ترین انتقام لے رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی بابر بے قرار ہو گیا اور بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے قریب پہنچا۔ میں دولت خان لودھی سے خفا ہوں، افغانوں سے نہیں، بابر نے چیخ کر اپنے سپاہیوں کو مخاطب کیا۔ جب میں نے اس جیسے بدترین دشمن کو معاف کر دیا تو پھر تم ان بے قصور اور معصوم انسانوں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ مغل شہنشاہ مسلسل چیخ رہا تھا، مگر اس کے سپاہی لوٹ مار میں اس طرح مشغول تھے کہ انہیں اپنے فرما روا کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تم جانتے ہو کہ مجھے افغانیوں کی عزت و حرمت کا کس قدر پاس ہے۔ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ ایک فاتح نے مفتوح کے ساتھ کیسا بہیمانہ سلوک کیا۔ اپنے دراز ہاتھوں کو روک لو اور جو امان طلب کر رہے ہیں انہیں امان دے دو۔ اس ہنگامہ دارو گیر میں بابر کی آواز چند سپاہیوں تک پہنچی اور وہ وہیں جم کر رہ گئے، مگر باقی لشکری اسی طرح قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف رہے۔ آخر بابر نے غضبناک ہو کر کئی تیر اپنے سپاہیوں کی طرف چھوڑ دیے۔ شہنشاہ کے ان تیروں سے کئی مغل سپاہی زخمی ہوئے اور ہمایوں کا ایک ملازم ہلاک ہو گیا۔ اس وقت فاتح لشکر نے پلٹ کر دیکھا اور پھر مغلوں کو احساس ہوا کہ ان کا یہ فعل بابر کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ مجبوراً وہ اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے۔ بابر اس وقت تک قلعے کے دروازے پر کھڑا رہا جب تک تمام افغانوں کے بیوی بچے سلامتی کے ساتھ قلعے سے باہر نہیں نکل گئے۔ جب ملوٹ کا قلعہ افغان مکینوں سے خالی ہو گیا تو بابر اندر داخل ہوا۔ بے شمار نوادرات اس کے ہاتھ آئے، مگر ان سب میں زیادہ قیمتی غازی خان کا کتب خانہ تھا۔ غازی خان کو ادب سے گہرا لگاؤ تھا اور وہ شاعری کا بلند معیار رکھتا تھا۔ اس نے بہت سی نایاب اور منتخب کتابیں جمع کی تھی۔ بابر نے ان کتابوں میں سے چند اپنے لیے مخصوص کر لی، کچھ شہزادہ ہمایوں کو عنایت کر دی اور باقی کامران مرزا کے لیے کابل روانہ کر دی۔ کتابوں کی تقسیم کے بعد دوسرے دن ہی بابر غازی خان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ اسی دوران دولت خان لودھی کا سب سے چھوٹا لڑکا دلاور خان، جسے اس کے باپ اور بھائی نے زندان میں ڈال رکھا تھا، کسی طرح قید سے چھوٹ کر بابر سے آ ملا۔ مغل شہنشاہ نے بڑے والہانہ انداز میں دلاور خان کو گلے لگایا اور اسے اپنے مصاحبین خاص میں شامل کر لیا۔ بابر کی پیدل فوج آگے آگے چل رہی تھی اور بار بار غازی خان کی فوج پر چھاپے مارتی تھی۔ نتیجتاً اس افغان سردار کو کہیں بھی پناہ نہ مل سکی۔ انجام کار وہ انتہائی شکستہ حالت میں دوبارہ دہلی چلا گیا۔ اس وقت ہندوستان کا سب سے زیادہ بدنصیب شخص دولت خان لودھی تھا۔ نہ اقتدار رہا، نہ دولت اور نہ مکان، خانہ بدوشوں کی طرح مختلف علاقوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ جہاں بھی جاتا لوگ نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتے اور اپنے یہاں پناہ دینے سے انکار کر دیتے۔ دولت خان لودھی غربت و افلاس اور ذلت و رسوائی کے اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور بیمار پڑ گیا۔ پھر چند ماہ بعد ہی انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں مر گیا۔
بابر کے حلقہ اقتدار میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پنجاب کے علاقوں پر اس کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ 932 ہجری کے شروع میں شہزادہ ہمایوں نے دوسرے مغل سرداروں کے ساتھ مل کر قلعہ فیروزہ کے حاکم حمید خان کو شکست دی۔ حمید خان سلطان ابراہیم لودھی کا حامی تھا اور بابر کے راستے کی دیوار بنا ہوا تھا۔ شہزادہ ہمایوں کی یہ پہلی فتح تھی۔ بابر نے خوش ہو کر فیروزہ کا قلعہ اور جالندھر کے تمام علاقے اپنے فرزند اکبر کو عنایت کر دیے۔ حمید خان فرار ہو کر دہلی پہنچا۔ غازی خان پہلے ہی سلطان ابراہیم لودھی کے قدموں سے لپٹا ہوا مغلوں کی وحشت و بربریت کے فرضی افسانے سنا رہا تھا۔ حمید خان کو دیکھ کر سلطان بھڑک اٹھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا جواں مرد نہیں ہے جو مجھے فتح کی خوشخبری سنائے؟ جو بھی جاتا ہے شکست کھا کر میری ہی طرف پلٹ آتا ہے۔ اگر سلطان معظم نے اپنے خدمتگاروں کی دستگیری نہیں کی تو یہ سلسلہ اور بھی دراز ہو جائے گا۔ حمید خان نے دست بستہ عرض کیا۔ اب تک ابراہیم لودھی کے عیاش اور خوشامدی امارا نے اسے بابری حملوں کے متعلق یہی بتایا تھا کہ چند مغل لٹیرے ہیں جو پنجاب کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک حقیقت بھی تھی کہ بابر 4 مرتبہ کابل واپس جا چکا تھا، لیکن ابراہیم لودھی کے بدمست مشیر یہ نہیں جانتے تھے کہ مغل شہنشاہ دہلی پر ایک بڑے اور فیصلہ کن حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حمید خان نے پہلی بار حقیقت پسندانہ بات کی تھی، جسے سن کر ابراہیم لودھی چونک پڑا تھا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی سلطان کا ایک معتمد امیر افغان جلوانی اپنے 3000 سپاہیوں کے ساتھ بابر کے حلقہ اطاعت میں شامل ہو گیا۔ اب بابر کو یقین آ گیا تھا کہ افغان فوج انتشار اور تباہی کا شکار ہو رہی ہے اور اس طرح اپنے حکمران سے بغاوت کا اظہار کر رہی ہے۔ افغان جلوانی کی اس حرکت نے سلطان ابراہیم لودھی کو مزید غضبناک بنا دیا تھا۔ اگر سلطان معظم نے گھر کی خبر نہ لی تو اسی طرح آہستہ آہستہ ساری اینٹیں الگ ہو جائیں گی اور پھر دیوار میں اتنا بڑا خلا پیدا ہو جائے گا کہ دشمن… حمید خان نے قصدن اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ پھر کیا کیا جائے؟ بابر کے حوالے سے پہلی بار ابراہیم لودھی نے سنجیدہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے حاکم اور جاگیردار مغلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حمید خان بڑے ہوش کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ دارالسلطنت سے نکل کر ایک ہی وار میں مغلوں کا نام و نشان مٹا ڈالیں۔ ابھی ابراہیم لودھی حمید خان کی تجویز پر غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک گوالیار کے حاکم راجہ بکرما جیت کا قاصد ایک خاص پیغام لے کر دربار سلطانی میں حاضر ہوا۔ راجہ بکرما جیت نے اپنے خفیہ خط میں مغلوں کی مسلسل یورشوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک تجویز پیش کی تھی کہ دہلی کا سلطان اور گوالیار کا راجہ مل کر بابر کا مقابلہ کریں اور مستقبل کے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالیں۔ ابراہیم لودھی نے اپنے مشیروں سے طویل مذاکرات کے بعد راجہ بکرما جیت کی اس تجویز کو قبول کر لیا اور دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا کہ فتح کے بعد بابر کے مقبوضہ علاقے ابراہیم لودھی ہی کے زیر اثر رہیں گے، مگر ان کی آمدنی برابر تقسیم کر لی جائے گی۔ اس معاہدے کے بعد ابراہیم لودھی 1000 جنگی ہاتھیوں اور 1,00,000 سواروں کا لشکر جرار لے کر پانی پت کی طرف روانہ ہوا۔ پانی پت کی طرف کوچ کرنے سے پہلے سلطان ابراہیم لودھی نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا۔ دہلی اور آگرہ کے حکمران نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کسی میدان میں ایک بہت بڑا درخت ہے جس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یکایک چاروں طرف سے شکستہ اور درماندہ مسافروں کے قافلے نمودار ہوتے ہیں۔ شدید گرمی کا موسم ہے اور تیز دھوپ ان مسافروں کو جلا رہی ہے۔ مسافر گھبرا کر اس گھنے اور طویل و عریض درخت کو دیکھتے ہیں، پھر جھلسا دینے والی دھوپ سے بچنے کے لیے بھاگتے قدموں سے درخت کے گہرے سائے میں چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی شکستہ حال مسافروں کے چہروں کی گمشدہ رونق لوٹ آتی ہے اور وہ سرد ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہی خوشگوار ہوا اچانک آندھی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور درخت کے سائے میں ٹھہرے ہوئے مسافر شدید پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ ناگہاں وہ طویل و عریض درخت ان مسافروں پر گر جاتا ہے اور بے شمار انسان اس کی شاخوں میں دب کر مر جاتے ہیں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان ابراہیم لودھی نے اپنی ماں سے رات کا یہ خواب بیان کیا۔ وہ ایک زمانہ آشنا، تجربہ کار اور انتہائی ذہین عورت تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے خواب کو غیر معمولی سمجھ کر اس کی اہمیت کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ کئی دن تک وہ بڑی رازداری کے ساتھ غور و فکر میں مبتلا رہی، مگر جب وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی تو اس نے درباری علماء اور دانشوروں کو خلوت میں طلب کر کے سلطان ابراہیم کا خواب بیان کیا
اور اس کی تعبیر دریافت کی۔ درباری علماء اور دانشوروں نے اپنے اپنے علم اور ذہنی رسائی کے مطابق اس خواب کے ہر گوشے پر غور کیا۔ پھر ایک عالم نے سلطان ابراہیم لودھی سے سوال کرتے ہوئے کہا، کیا سلطان معظم اس بات کی وضاحت کرنا پسند فرمائیں گے کہ حملہ آور مغلوں اور افغان سپاہیوں میں تعداد اور طاقت کے اعتبار سے کیا تناسب ہے؟ مغل لٹیروں کے مقابلے میں ماں بدولت کے جانباز سپاہیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ سلطان ابراہیم لودھی نے انتہائی نفرت و حقارت کے لہجے میں کہا، تو پھر اس خواب کی تعبیر آپ کے حق میں ظاہر ہوگی۔ درباری عالم کی آواز بہت زیادہ پرجوش تھی۔ خواب میں نظر آنے والے مسلمانوں کے قافلوں سے یہی مراد ہے کہ وہ غیر مقامی لوگ ہیں، اور اس طویل و عریض سایہ دار درخت سے مراد آپ کی ذات گرامی ہے۔ تیز ہوا کا اچانک آندھی میں تبدیل ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ ان قریب اپنے دشمن سے برسر پیکار ہوں گے، اور درخت کا گر جانا نتائج کے اس پہلو کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ بہرحال اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ بیٹے کے خواب کی تعبیر سن کر سلطان کی ماں بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے فوری طور پر غریبوں میں صدقات تقسیم کیے۔ پھر کچھ دن بعد ہی جب گوالیار کے حکمران راجہ بکرماجیت نے ابراہیم لودھی کو ایک نئے فوجی معاہدے کی پیشکش کی تو سلطان کو یقین آ گیا کہ اس کا خواب سچا ہے اور درباری علماء کی بیان کردہ تعبیر حرف بحرف درست ہے۔ اس فوجی معاہدے کے بعد سلطان کی طاقت عام اندازوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی اور اب بابر کی عسکری قوت سے اس کا کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ پھر کچھ دن بعد ہی فتح و نصرت کے نشے سے سرشار ہو کر سلطان ابراہیم لودھی دہلی سے نکلا اور آہستہ روی کے ساتھ پانی پت کی طرف بڑھا۔ سلطان کا ایک ناراض امیر افغان جلوانی جو اس وقت بابر کے حلقہ اطاعت میں شامل تھا، اس نے آتے ہی مغل شہنشاہ کو ابراہیم لودھی کے جنگی عزائم سے باخبر کر دیا تھا۔ بابر ابھی افغان جلوانی کی فراہم کردہ اطلاعات پر غور ہی کر رہا تھا کہ اس کے جاسوسوں نے ایک نئی خبر دیتے ہوئے کہا، شہنشاہ، ابراہیم لودھی کے کچھ سردار ایک لشکر جرار لے کر سلطان کے آگے آگے آ رہے ہیں۔ دشمن کی اس جنگی حکمت عملی کا بظاہر ایک ہی مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ کسی طرح آپ کی پیش قدمی کو روک دیا جائے، یہاں تک کہ سلطان کا لشکر خاص اپنے اس لشکر سے آ ملے اور پھر تمام افغان یکجا ہو کر مغلوں پر بھرپور حملہ کر سکیں۔ بابر نے شاہی جاسوسوں کی ان اطلاعات کو اپنے حق میں نیک فال سمجھا اور فوری طور پر چند مغل سرداروں کو آگے روانہ کر دیا تاکہ وہ سلطان ابراہیم کے اس جنگی منصوبے کو ناکام بنا سکیں۔ بابر کے معتمد سردار احمد جمال، حسین تیمور، سلطان مہدی خواجہ، محمد سلطان مرزا، عادل سلطان مرزا، سلطان جنید برلاس اور شاہ حسین برلاس مغل لشکر لے کر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھے۔ بابر کے ان جانباز ساتھیوں نے رات کے اندھیرے میں بھی اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے وہ دشمن کے سر پر جا پہنچے۔ سلطان ابراہیم لودھی کے اس فوجی دستے کی قیادت مشہور افغان سردار داؤد خان اور حاتم خان کر رہے تھے۔ یہ فوجی دستہ تقریباً 27,000 سواروں پر مشتمل تھا۔ سردار داؤد خان اور حاتم خان نے بڑی حکارت کے ساتھ مختصر سے مغل لشکر کو دیکھا۔ افغانوں کا خیال تھا کہ مغلوں کی یہ چھوٹی سی فوج ان کے ایک حملے کی بھی تاب نہ لا سکے گی اور بری طرح پسپا ہو کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوگی، مگر جب آزمائش کا وقت آیا تو افغان سپاہیوں کی تمام قیاس آرائیاں کسی خواب پریشاں کی طرح غلط ثابت ہوئی۔ مغل فوجی اتنی بے جگری سے لڑے کہ انہوں نے آن کی آن میں افغان سپاہیوں کی ایک ایک صف کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ یہ جنگ صبح سویرے شروع ہوئی تھی اور دوپہر تک اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ افغانوں نے مغلوں کے ہاتھوں شکست فاش کھائی، سردار داؤد خان فرار ہو گیا اور سردار حاتم خان میدان جنگ میں کام آیا۔ اس جنگ میں بہت سے ہندوستانی سپاہی گرفتار ہوئے اور 7 کوہ پہ کر ہاتھی مال غنیمت کے طور پر مغلوں کے ہاتھ لگے۔ بابر کا یہ فاتح لشکر تمام مال غنیمت اور جنگی قیدیوں کو لے کر اپنے شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابر نے مقامی لوگوں کی عبرت کے لیے ان تمام قیدیوں کو قتل کرا دیا۔ بعد ازاں اس علاقے کا پوری طرح انتظام کر کے سلطان ابراہیم لودھی سے مارکا آرائی کے لیے سرہند کی حدود سے نکل کر پانی پت کی طرف بڑھا۔ پھر جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئے تو اکثر مغل سردار بے اختیار پکار اٹھے، شہنشاہ، ہمارے اندازے اور شاہی جاسوسوں کی تمام اطلاعات غلط ثابت ہوئی۔ آخر تم اپنے دشمن کے بارے میں کیا اندازے قائم کر رہے تھے؟ بابر اپنے سرداروں کی گفتگو کا مفہوم سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اتمام حجت کے لیے سوال کر رہا تھا۔ ہم صرف ابراہیم لودھی سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے،
मुगल सरदारों के लहजे में फिक्रो परेशानी झलक रही थी। इंसानों के इस टिड्डी दल को देखकर तो ऐसा लगता है कि सारा हिंदुस्तान ही हमारे खिलाफ एक मरकज पर सिमट आया है। हम किस किस से जंग करेंगे शहंशाह? आप देखते नहीं कि मैदान जंग में सिपाहियों के सरों पर रंग रंग की पगड़ियां नजर आ रही हैं। मुगल सरदारों ने इब्राहिम लोदी के सिपाहियों की तरफ इशारा किया। सुल्तान के लश्कर में अफगानों के अलावा राजपूत भी शामिल थे। राजपूत फौजियों की कयादत ग्वालियर का राजा बिक्रमाजीत कर रहा था। मैदान जंग में तो ऐसा ही होता है। बाबर के लहजे से तलखी नुमाया थी। क्या तुम किसी सब्जाजार की सैर करने के लिए अपने घरों से निकले थे? ये जिंदगी का मकतल है मेरे साथियों। यहां तो ऐसे ही होलनाक मनाजिर देखने में आते हैं। बाबर के फौजी सरदारों ने एक बार पहले भी वापस लौट जाने का मशवरा दिया था और आज पानीपत के मैदान में भी वो सुल्तान इब्राहिम लोदी के मुकाबिल सफारा होने से गुरेजा नजर आ रहे थे। बाबर ने उनके उखड़ते हुए कदमों को जमाने के लिए कुछ दिन पहले लड़ी जाने वाली एक जंग का हवाला देते हुए कहा, क्या तुमने सरदार दाऊद खान और सरदार हातिम खान का हशर नहीं देखा? एक मैदान जंग से फरार हो गया और दूसरे का सर तुमने अपने घोड़ों के सुमों से रौंद डाला। वो कौन था जिसने अपने से 6 गुना लश्कर को शिकस्ते फाश दी थी? तुम ही तो थे। क्या इब्राहिम लोदी के सिपाहियों की कसरत ने तुम्हारे जहनों को इस कदर परेशान कर दिया है कि तुम अपने नाम भी भूल गए? बाबर की ये जज्बाती तकरीर सुनकर अक्सर सरदारों ने अपने सर झुका लिए, मगर बाद सरदार मुगल शहंशाह की उस जज्बाती हरकत को हिमाकत और दीवानगी से ताबीर कर रहे थे। उन्होंने बाबर से किसी रियायत और तकल्लुफ के बगैर साफ साफ कह दिया, शहंशाह, जंग आरजुओं और जज्बों की बजाय होशो हवास और खुली आंखों के साथ लड़ी जाती है। गुस्ताखी मुआफ, इस वक्त सुल्तान इब्राहिम लोदी की हैसियत उस खूनी आंधी की सी है जो अपने गिरदो पेश की हर चीज को उड़ा ले जाना चाहती है, और आप इस वक्त एक कमजोर दरख्त के सिवा कुछ नहीं। हम नहीं जानते कि आपने किस बुनियाद पर इब्राहिम लोदी से जंग करने का फैसला किया है। एक हम ही नहीं, दुनिया का कोई भी जी होश इंसान उस कमजोर दरख्त की सलामती की जमानत नहीं दे सकता जिसने खुद ही अपने आप को एक तुंदो तेज और हलाकत खेज आंधी के सामने ला खड़ा किया है। बाबर के सरदार मंतिक की जबान में अपने फरमा रवा से गुफ्तगू कर रहे थे। मुगल शहंशाह उनकी बातें सुनकर बरहम नहीं हुआ, बल्कि इंतहाई नरम लहजे में कहने लगा, मेरे पास तुम्हारी तकरीरें सुनने का वक्त नहीं है। बस चंद लफ्जों में अपना मुद्दा बयान करो। क्या तुम जाना चाहते हो? हम खुद भी इस फितने से महफूज रहना चाहते हैं और आपको भी गर्दाबे हलाकत से दूर रहने का मशवरा देते हैं। बाबर ने फिर उनसे कोई बात नहीं की और दूसरे सरदारों से मुखातिब होकर बोला, तुम में से भी जो कोई आफियत के साहिबान की तरफ जाना चाहता है वो इसी वक्त चला जाए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन एक बात पूरे होशो हवास और जिम्मेदारी के साथ सुन लो कि तुम्हारा शहंशाह किसी फरेब में मुब्तला रहना नहीं चाहता। मैं तुम्हें तुम्हारे अहदो पैमान याद नहीं दिलाता और तुमसे पुरानी रफाकतों का हिसाब भी तलब नहीं करता। हाँ, इतना जरूर चाहता हूं कि आज के दिन तुम सब के सब मेरे सामने बेनकाब हो जाओ। तुम में से हर शख्स अपना अपना तारुफ कराए कि वो कौन है और मुझसे उसका क्या रिश्ता है। जैसे ही बाबर की बात खत्म हुई, चारों तरफ से एक अजीब सा शोर उठा। मुगल सरदारों के साथ बहुत से सिपाही भी हम आहंग होकर कह रहे थे, शहंशाह, हम वही हैं, आपके देरीना खिदमतगार, जिनकी जबानें बदली हैं, ना दिल बदले हैं और ना दिमाग। बस एक अहदे वफा है जो हमारे कांधों पर सरों के बाकी रहने तक कायम है। अपने जान निसारों का ये जोश देखकर बाबर के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई और आंखें एक जज्बाए खास के जेर असर चमकने लगी। ये सारे जज्बाती नारे हैं शहंशाह, इनके सहारे जंग नहीं लड़ी जाती। वो चंद मुगल सरदार जो महाजे जंग से अपने घरों की तरफ लौट जाना चाहते थे, उन्होंने आखिरी बार बाबर को मशवरा देते हुए कहा, मुखलिस वो नहीं जो जबान और लफ्जों का भरम रखने के लिए बेशुमार इंसानों को वादी फना के हवाले कर देते हैं। दरअसल मुखलिस वो हैं जो नारों की आग से इंसानी खून को नहीं गरमाते, बल्कि संगीन लम्हात में आफात व मसाइब को टालने के लिए जहनी रसाई की आखिरी हद तक गौर फिक्र करते रहते हैं। हम ऐसे ही मुदब्बिर हैं शहंशाह। हमारी तदबीरों को जज्बाती नारों की नीलामगाह में बेकीमत ना ठहराइए और हमारे मुखलिसाना मशवरों पर बिला ताखिर अमल कीजिए। साहिब किरा के जांबाज वारिस, हमें पहचानने की कोशिश कीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं, बेहतरीन खैर ख्वाह हैं।
میں تمہاری بہترین تدبیروں اور مخلصانہ مشوروں کو سلام کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بابر مسکرانے لگا تھا، اس لیے مغل سردار اس کے لہجے میں پوشیدہ طنز کی شدت کو محسوس نہ کر سکے۔ تو پھر ہمارے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگیں موڑ لیجئے اور کابل پہنچ کر اثر نو جنگ کی منصوبہ بندی کیجئے۔ مغل سردار شہنشاہ بابر کی گفتگو کا حقیقی مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے تھے، اس لیے بہت زیادہ پرجوش لہجے میں بولنے لگے۔ یقیناً ہمارا فرما روا ایک ذہین اور معاملہ فہم شخص ہے، اس لیے ہمیں یقین تھا کہ ہمارے مشورے رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ نہیں ساتھیو، آج کے بعد سے میرے اور تمہارے راستے مختلف ہیں۔ اب تم کبھی میرے شریک سفر نہیں ہو سکتے، شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے کسی اشتعال اور غصے کے بغیر ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ مغل سردار کچھ دیر تک شدید حیرت کے عالم میں خاموش کھڑے بابر کی طرف دیکھتے رہے، پھر ان کے جسموں کو حرکت ہوئی اور وہ آگے بڑھ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ یہ تین مغل سردار ندیم مرزا، امین برلاس اور احسان بیگ تھے۔ ہم اتمام حجت کر چکے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ تینوں مغل سرداروں نے بیک زبان کہا، الفراق، ہمارے شہنشاہ الفراق، خدا آپ کے جاہو جلال کی حفاظت کرے۔ یہ کہہ کر ندیم مرزا، امین برلاس اور احسان بیگ نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ابھی ان تینوں مغل سرداروں نے چند قدم کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکایک بابر کی پرجلال آواز ابھری، ٹھہرو۔ تینوں مغل سرداروں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی اور نیچے اتر کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بابر کے قریب آئے۔ اگر تم میرے آبائی علاقوں سے گزرو تو وہاں کی مٹی، وہاں کے مکانوں اور وہاں کی ہواؤں کو میرا سلام کہنا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر انتہائی پرسوز لہجے میں بول رہا تھا۔ اور اگر تمہیں یہ خبر ملے کہ بابر اس دنیا میں نہیں رہا تو میری قوم کو اور اہل فرگانہ کو پوری دیانتداری کے ساتھ بتا دینا کہ اس کے مٹھی بھر سپاہیوں اور سلطان ابراہیم لودھی کے لشکر جرار میں کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ پھر بھی صاحب گراں کا وارث فتح و کامرانی کے یقین کے ساتھ آخری سانس تک لڑا اور اس حالت میں مارا گیا کہ اس کے سینے پر لالا رنگ زخموں کی بہار روشن تھی۔ تینوں مغل سرداروں نے اپنے حکمران کی بات سنی اور واپس جانے کے لیے مڑے۔ اور اگر تم امانت کا مفہوم سمجھتے ہو اور امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو اہل فرگانہ اور سمرقند کو یہ بھی بتا دینا کہ تم اپنے شہنشاہ کو کس حال میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اہل دل کے لیے یہ بڑی شدید ضرب تھی، مگر ندیم مرزا، امین برلاس اور احسان بیگ اس ضرب کو محسوس ہی نہ کر سکے۔ انہیں اپنی جانوں سے پیار تھا، اس لیے وہ کسی عافیت گاہ کی تلاش میں کابل کی طرف چلے گئے۔ بابر کے سپاہیوں کی تعداد کسی بھی حال میں 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے برعکس سلطان ابراہیم لودھی کا لشکر 1 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا۔ اس طرح دونوں حریف 1 اور 10 کے تناسب کے ساتھ میدان جنگ میں صف آرا ہوئے تھے۔ افرادی قوت کے علاوہ سلطان ابراہیم لودھی کو شہنشاہ بابر کی فوج پر 1000 کوہ پیکر ہاتھیوں کی برتری بھی حاصل تھی۔ جب طاقت کے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ ان کے قدموں کی دھمک سے زمین کانپ رہی ہے۔ مختصر یہ کہ طاقت کا توازن مکمل طور پر افغانوں کے حق میں تھا، اور سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرما جیت کو اپنی فتح محض چند قدم کے فاصلے پر نظر آ رہی تھی۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر کو اپنی قلت افواج اور دیگر جنگی وسائل کی کمی کا شدت سے احساس تھا۔ اگر اس کی جگہ سلطان ابراہیم لودھی کے مقابل کوئی دوسرا حریف ہوتا تو 1000 جنگی ہاتھیوں کی طویل اور مضبوط دیوار دیکھ کر ہی بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن وہ ظہیر الدین بابر تھا، ایک تاریخ ساز انسان جسے قدرت نے موت کے منہ میں ثابت قدم رہنے کا حوصلہ بخشا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے اپنے فرزند اکبر ہمایوں مرزا کی قیادت میں تجربہ کار امیروں کو میمنا پر مقرر کیا۔ اسی فوجی دستے میں احمد جمال بھی شامل تھا۔ اپنے ایک عزیز محمد سلطان مرزا کی سرکردگی میں ایک دلیر اور ہوشیار فوجی دستے کو میسرا پر متعین کیا۔ اس کے بعد شہنشاہ بابر نے دوسرے تجربہ کار سرداروں کو فوج کے مختلف حصوں پر مامور کیا۔ پھر جب مقابلہ شروع ہوا تو دونوں طرف سے فوجیں غضبناک موجوں کی صورت میں آگے بڑھی اور اس طرح آپس میں ٹکرا گئی جیسے سیلاب کا تند و تیز پانی کسی پتھر کے بند سے ٹکرا کر پار نکل جانا چاہتا ہے۔ ہر طرف ایک ایسا شور برپا تھا کہ فوجیوں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔
تھوڑے تھوڑے وقفے سے نبرد آزما سپاہیوں کے دل دہلانے والے نعرے گونجتے اور میدان جنگ کی پوری فضا ہیبت و دہشت کی قبا اوڑھ لیتی۔ جدھر بھی نظر جاتی انسانی خون کے فوارے ابلتے نظر آتے۔ گھوڑوں کی بھاگ دوڑ نے آنکھوں کے سامنے گرد و غبار کی چادر کھڑی کر دی تھی۔ پھر جب سلطان ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے اپنی جگہ سے حرکت کی تو دونوں طرف کے سپاہیوں کو یوں محسوس ہوا جیسے میدان جنگ میں زلزلہ سا آ گیا ہے، اور جب کوہ پیکر ہاتھی زمین کو رونتے ہوئے آگے بڑھے تو اس قدر غبار اڑا کہ دیکھنے والوں کو دن پر رات کا گمان ہونے لگا۔ لوگ اس طرح برسرے پیکار تھے کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا، بس ہاتھوں کی گردش تھی، تلواروں کی کاٹ تھی اور زخمی ہونے والے انسانوں کی فلک شگاف چیخیں تھی۔ عجیب ہنگامہ کارزار تھا۔ بیٹا باپ کو پہچانتا تھا اور نہ باپ بیٹے کو۔ شروع میں افغانوں کے لشکر نے بڑی تیزی دکھائی تھی۔ ان کے آگے بڑھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے بھوکی ٹڈیاں سرسبز و شاداب کھیتوں پر ٹوٹ پڑی ہوں۔ طلوع آفتاب سے دوپہر تک ہزاروں انسانوں کے سر گھوڑوں کے سموں سے روندے گئے۔ افغانوں کی اس برق رفتار پیش قدمی نے مغل فوجوں کے حوصلوں کی سیسا پلائی دیوار میں کئی مقامات پر گہرے شگاف ڈال دیے تھے اور بابر کو شکست کا خطرہ پیدا ہو چلا تھا، مگر دوپہر کے بعد جنگ کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا۔ افغان اور راجپوت سپاہیوں کے درمیان کوئی منظم رابطہ نہیں تھا، بس وہ اپنے اپنے انداز میں اندھا دھند جنگ کر رہے تھے۔ نہ ان کا کوئی سالار تھا اور نہ وہ قائد کے فیصلے کے پابند تھے۔ پھر جب ہندوستانی فوجوں کا اپنے جنگی مرکز سے رابطہ ٹوٹا تو وہ اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح منتشر ہو کر رہ گئیں۔ دوسرے یہ کہ سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرماجیت کو اپنے سپاہیوں کی کثرت اور جنگی وسائل پر بڑا غرور تھا۔ نتیجتاً ہندوستانی فوجیں ہوش کی بجائے جوش سے کام لے رہی تھیں، اور جوش اکثر مقامات پر انتہائی ناکارہ ہتھیار ثابت ہوا ہے۔ اس کے برخلاف بابر کی فوج بہت مختصر تھی لیکن انتہائی مضبوط اور مربوط۔ مغل شہنشاہ کو اپنے ایک ایک سپاہی اور ایک ایک شمشیر کی قیمت کا احساس تھا۔ مزید یہ کہ بابر نے اپنی تمام کشتیاں جلا ڈالی تھی اور وہ واپسی کے تمام دروازے بند کر چکا تھا۔ اس لیے پانی پت کی جنگ بابر کی زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ بابر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ حکمران تھا۔ اسے علم ریاضی سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ وہ حساب اور اعداد و شمار کے اصولوں کو سامنے رکھ کر 10 گنا بڑے دشمن سے جنگ کر رہا تھا۔ بابر نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، یاد رکھو کہ یہ جنگ عام جنگوں کی طرح نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی مارکا آرائی میں غلط طریقہ اختیار کرنے پر تمہارا محاسبہ نہیں کیا، کسی کوتاہی پر گرفت نہیں کی، مگر اس جنگ میں تم سب سے ایک ایک لمحے اور ایک ایک حرکت کا حساب لیا جائے گا۔ تم پر یہ حقیقت واضح ہو جانا چاہیے کہ تمہارا دشمن تم سے 10 گنا طاقتور ہے، اس لیے تمہیں اپنا طریقہ جنگ بدل دینا ہوگا اور لڑائی کا فیصلہ ہونے تک اپنا حساب درست رکھنا ہوگا۔ تمام مغل سردار اور سپاہی حیرت سے اپنے فرما روا کا منہ دیکھ رہے تھے۔ تمام باتیں ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، مگر حساب درست رکھنے کا معاملہ ان کے ذہنوں سے بالا تر تھا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنے سپاہیوں کی ذہنی کشمکش کو سمجھتے ہوئے کہا، حساب درست رکھنے کا مسئلہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہیں قتل و غارت کے سلسلے میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ کیا تم جانتے ہو کہ توازن کسے کہتے ہیں اور اسے کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے؟ بابر نے اپنے سپاہیوں سے ایک اور سوال کیا، مگر پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، جب تمہارے دشمن کے جسم سے خون کے 10 قطرے بہہ جائیں تو تم اپنے لہو کا ایک قطرہ بہاؤ گے۔ اسی طرح جب ابراہیم لودھی کے 10 فوجی موت کے گھاٹ اتر جائیں تو میرا ایک سپاہی وادی فنا کی طرف جائے گا۔ یہی وہ توازن ہے اور اسی کو حساب کی درستی کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے شہنشاہ؟ یک بیک بہت سے سپاہیوں کی آوازیں ابھری۔ جب مارکا کارزار گرم ہوتا ہے اور جنگ مغلوبہ چھڑ جاتی ہے تو پھر کسی کو اپنے ارادے پر اختیار نہیں رہتا، مگر آج تمہیں اپنے ارادوں کو میری مرضی کا پابند بنانا ہوگا۔ یہی میرا حکم ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تم نافرمانی جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کرو گے۔ بس اب آگے بڑھو، منزل مراد تمہارے سامنے ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا کہ پیچھے عدم کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو ابراہیم لودھی کے آخری سپاہی کے سر کی طرف دیکھو۔ یہ بابر کی اسی منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا کہ مغل سپاہیوں نے سلطان ابراہیم لودھی کی صفیں الٹ کر رکھ دی اور اس مقدار میں دشمنوں کا خون بہایا کہ زمین سرخ ہو گئی۔ بابر نے قتل و غارت کے سلسلے میں جس توازن کی بات کی تھی، مغل سپاہیوں نے اسے یہاں تک برقرار رکھا
کہ جب سلطان ابراہیم لودھی کے 20 سپاہی ہلاک ہو جاتے تھے تو ایک مغل فوجی گھوڑے کی پشت سے نیچے گرتا تھا۔ جنگ کا نقشہ یکسر بدل چکا تھا۔ افغان اور راجپوت سپاہی ہر محاذ پر پسپا ہو رہے تھے۔ سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرماجیت 5000 سپاہیوں کے ساتھ ایک ہی محاذ پر جنگ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے میدان کارزار میں ہر طرف اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار دیکھے تو بدحواس ہو گئے۔ اب انہیں جنگ کا انجام صاف نظر آنے لگا تھا۔ مجبوراً انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور میدان سے فرار ہونے کی تدبیریں سوچنے لگے، لیکن گردش وقت نے انہیں سنبھلنے اور بچ نکلنے کی مہلت نہیں دی۔ جب وہ دونوں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے تھے تو انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس بد نصیبی کا کیا علاج کہ اچانک مغل سپاہیوں کا ایک دستہ عقب سے نمودار ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرماجیت کا راستہ روک لیا۔ اب آگے بھی راستہ بند تھا اور پیچھے بھی، گویا افغان حکمران اور راجپوت راجہ دونوں عالم برزخ میں تھے۔ پھر بہت جلد مغل سپاہیوں نے ان دونوں فرما رواؤں کو برزخ کے عذاب سے نجات دے دی۔ ایک مغل فوجی کا تیر راجہ بکرماجیت کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ چند لمحوں تک خون کا فوارہ ابلتا رہا اور پھر راجپوت حکمران خاک پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ سلطان ابراہیم نے بڑے کرب کے ساتھ اپنے ساتھی کی دردناک موت کا منظر دیکھا اور ایک بار پھر فرار کی نئی راہیں تلاش کرنے لگا، مگر تیرہ بختی کے سبب اس کی یہ کوشش بھی لا حاصل ثابت ہوئی۔ موت اپنی پوری رفتار کے ساتھ افغان حکمران کے تعاقب میں بڑھ رہی تھی۔ سلطان ابراہیم لودھی دشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے میدان جنگ سے بھاگنے کی فکر میں تھا اور اسی بدحواسی نے اسے منزل فنا تک پہنچا دیا۔ اگر راجہ بکرماجیت اور سلطان ابراہیم لودھی پورے نظم و ضبط اور بلند حوصلگی کے ساتھ مقابلہ کرتے تو شاید اس جنگ کا نتیجہ ان کے حق میں برآمد ہوتا، اور اگر بالفرض یہ صورت پیش نہ آتی تو کم سے کم یہ جنگ طول ضرور کھینچتی اور پھر وہ دونوں آسانی سے فرار ہو سکتے تھے۔ مگر سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرماجیت اس انداز سے کیسے سوچتے اور کس طرح جنگ کرتے کہ قسام ازل کی طرف سے ان کی سانسوں کا شمار پورا ہو چکا تھا۔ 1,00,000 سپاہی اور 1000 ہاتھی رکھنے والے لشکر نے اپنی بد نظمی اور کم ہمتی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کو صرف چند گھنٹوں میں غیر منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ سلطان کی رعایا بھی اس سے نالاں تھی اور فوج بھی بیزار، پھر وہ کس طرح دشمن کے مقابلے میں فتح حاصل کرتا؟ ابراہیم لودھی کے سپاہی کٹ پتلیوں کے انداز میں جنگ کر رہے تھے، پھر جیسے ہی انہیں حرکت دینے والے ہاتھ رکے اور دھاگے ٹوٹے تو وہ سرے میدان اوندے منہ گر پڑے، یہاں تک کہ گنتی کے مغل شاہ سواروں نے ایک شجاع قوم کے بے شمار افراد کو اپنے گھوڑوں کے سموت سے روند ڈالا۔ تمام عمر کے غرور و تکبر اور بندگان خدا کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کے حساب کا وقت آ گیا تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی آنکھیں بند کیے بھاگ رہا تھا کہ ایک مغل سپاہی کا نیزہ اس کی پشت پر لگا اور ہڈیوں کو توڑتا ہوا سینے پر نمودار ہو گیا۔ افغان حکمران ڈگمگایا اور گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر ابراہیم لودھی کے جسم کو اسی کے محافظ سپاہیوں کے گھوڑوں نے پامال کر دیا۔ سلطان کے مرتے ہی اس کی فوج نے بھی میدان چھوڑنا چاہا، مگر مغل سپاہی مسلسل تعاقب کر کے دشمنوں کو تہہ تیگ کر رہے تھے۔ بابر کے جانبازوں کی مستعدی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے جنگی ہاتھیوں کو بھی میدان سے بھاگنے نہیں دیا۔ یہ طاقتور جانور جنگی نقطہ نظر سے ایک قیمتی اثاثہ تھے۔ مغل سپاہیوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر ابراہیم لودھی کے ان ہاتھیوں کو بھی گھیر لیا اور ان کے جھنڈ ہانک کر اپنے لشکر میں لے آئے۔ اس خون ریز جنگ میں 16,000 افغان اور 50,000 دوسرے ہندوستانی سپاہی قتل ہوئے تھے۔ اس وقت تک ابراہیم لودھی کا قتل مشکوک تھا، اس لیے جو سپاہی بھی ملتا اسے بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ بالآخر قتل و غارت کا یہ طوفان اس وقت رکا جب بابر کی نظر ایک کچلی ہوئی لاش پر پڑی۔ مغل شہنشاہ نے اس مرنے والے شخص کو بغور دیکھا اور فوراً ہی گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ اس لاش کا لباس دوسرے سپاہیوں سے مختلف بھی تھا اور نہایت قیمتی بھی، بس یہی وہ مخصوص علامت تھی جسے دیکھ کر بابر کو چونک جانا پڑا تھا۔ ادھر آؤ، اسے دیکھو اور پہچانو یہ کون ہے؟ بابر اپنے چند معتمد سرداروں سے مخاطب ہوا جو سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ کہیں یہ ابراہیم لودھی تو نہیں؟ مغل سردار بھی اپنے فرما روا کی تقلید میں اس لاش پر جھک گئے جس کا باقی جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جا چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر چہرہ پوری طرح محفوظ تھا۔ مغل سردار کچھ دیر تک لاش پر جھکے رہے لیکن مرنے والے کو پہچاننے سے قاصر رہے۔ شہنشاہ،
یہ شخص اپنی ظاہری وضاحت سے یقیناً کوئی ذی حیثیت افغان ہے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بابر نے فوری طور پر چند افغان قیدیوں کو اسی مقام پر طلب کر لیا اور ان سے تصدیق چاہی کہ مرنے والا شخص سلطان ابراہیم لودھی ہے یا کوئی اور۔ افغان جنگی قیدی بھی مرنے والے کی شخصیت کا سراغ نہ دے سکے۔ مغل شہنشاہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر افغان جنگی اسیروں کی ایک اور جماعت کو سلطان ابراہیم لودھی کی شناخت کے لیے بلایا۔ بالآخر بڑی تگودو کے بعد ایک افغان قیدی نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ مرنے والا سلطان ابراہیم لودھی کے سوا کوئی اور نہیں۔ اس تصدیق کے ساتھ ہی بابر نے اعلان کرا دیا کہ شہنشاہ کو عظیم الشان فتح حاصل ہو چکی ہے اور سلطان ابراہیم لودھی مارا جا چکا ہے، اس لیے بے گناہ لوگوں کا قتل عام بند کر دیا جائے اور جو معافی طلب کرے اس کو معاف کر دیا جائے اور جو شاہی پناہ میں آنا چاہے اسے پناہ دے دی جائے۔ جب میدان جنگ میں ہر طرف نقیبوں کی آوازیں گونجنے لگی تو دوسرے محاذوں پر لڑنے والے تمام مغل سردار فتح کی مبارکباد دینے کے لیے اپنے شہنشاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ سب سے آخر میں شہزادہ ہمایوں مرزا اور احمد جمال بابر کے پاس پہنچے۔ ولی عہد سلطنت بڑے بے تابانہ انداز میں گھوڑے سے اترا اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا باپ کے قریب آیا، پھر اس فرش خاک پر گھٹنوں کے بل جھک کر بے اختیار بابر کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگا۔ شہنشاہ معظم کو یہ بے مثال فتح مبارک ہو۔ بابر بھی بیٹے کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر جھکا اور دونوں بازو پکڑ کر شہزادہ ہمایوں مرزا کو کھڑا کیا، پھر ولی عہد سلطنت کی کشادہ اور روشن پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تمہیں بھی مبارک ہو فرزند کہ اس فتح میں جتنا تمہارے باپ کا حصہ ہے اسی قدر تمہارا بھی ہے۔ شہزادہ ہمایوں کی مبارکباد وصول کرنے کے بعد بابر احمد جمال کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی باری کا منتظر تھا۔ مغل شہنشاہ سے نظریں ملتے ہی احمد جمال چند قدم آگے بڑھا، آداب شاہی کے مطابق نصف قد تک خم ہو کر سلام پیش کیا اور با آواز بلند بابر کو مبارکباد دینے لگا۔ عزت مآب کو یہ خادم سب سے آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہے۔ سب سے آخر میں نہیں، سب سے پہلے۔ بابر مسکرایا اور اس نے بڑے جذباتی انداز میں احمد جمال کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ احمد، تمہیں تو اس فتح کے بارے میں اس وقت بھی بے یقینی نہیں تھی جب میں خانہ بدوشی کی حالت میں در بدر مارا پھر رہا تھا۔ میرے یقین کی وجہ میرا ذاتی علم نہیں بلکہ سید مہدی اور حضرت موسیٰ عاشقہ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی تھی۔ احمد جمال انتہائی باوقار لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا اور تمام مغل سردار جنہوں نے اپنے بادشاہ کے گرد ایک طویل دائرہ قائم کر لیا تھا بڑی حیرت سے اس پراسرار گفتگو کو سن رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید مہدی اور موسیٰ عاشقہ کون ہے اور ان لوگوں کا اس فتح سے کیا تعلق ہے۔ تم نے درست کہا احمد، یکایک بابر کا لہجہ پرسوز ہو گیا تھا۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے اور ان کی آنکھوں کی روشنی ہماری بینائی سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے گنتی کے سپاہی اتنے بڑے لشکر کو آن کی آن میں تہے تیگ کر ڈالیں گے۔ بے شک یہ خدا کی طاقت لازوال کا کرشمہ ہے اور انہی بزرگوں کی دعاؤں کا ثمر ہے جن کے ہاتھ میرے لیے برسوں دراز رہے ہیں۔ شہنشاہ ذی وقار، بلا شبہ یہ فتح بڑی نشاط انگیز اور کیف آور ہے، مگر اس کے باوجود اس میں ایک خاص سامان عبرت بھی پوشیدہ ہے۔ یکایک احمد جمال بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ شخص جو خاک و خون میں نہایا ہوا زمین پر پڑا ہے، اسے کچھ دیر پہلے بے شمار لوگ سلطان ابراہیم لودھی کہہ کر پکارتے تھے۔ اسے قدرت نے سنبھلنے کے لیے بہت مہلت دی، مگر وہ زندگی بھر حیوانوں کی طرح صرف اپنے نفس کی پرستش کرتا رہا۔ پھر ناگہاں غیبی ہاتھ نے اسے پکڑ لیا اور اس کی داستان حیات کو ورق ورق کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ ایک نظر تو دیکھیے کہ چاروں طرف کیسا سناٹا ہے۔ اس کے تبل و علم، تاج و تخت، 10 بستہ امراء اور خدمتگار، کنیزوں اور لونڈیوں کی طویل قطاریں، مطرباؤں اور رقاصاؤں کے طائفے، سیم و زر کے انبار اور عیش و عشرت کے مینا بازار، یہ سب اسے چھوڑ کر یک بیک کہاں چلے گئے؟ میرے فاتح سردار، ذرا اس شخص کی بے چارگی تو دیکھیے کہ آج اس کی لاش پر نہ کوئی ماتم کرنے والا ہے اور نہ کوئی دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے والا۔ اللہ کسی شخص کو سب کچھ دے کر اتنا بھی محتاج نہ بنائے۔ اس نے اپنے چند روزہ اقتدار میں سب کو ناراض کر دیا تھا اور لوگوں کی یہ ناراضگی آپ کی فتح کا سبب بنی۔ خالق کائنات میرے اعلیٰ ظرف شہنشاہ کے دل و دماغ کو اتنا کشادہ کر دے کہ مخلوق خدا کی اکثریت اس سے راضی ہو جائے، بس یہی حقیقی فتح ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔
ہنگامہ فتح کے اس موقع پر دوسرے مغل سرداروں کو احمد جمال کی یہ خشک اور ناصحانہ گفتگو سخت گراں گزر رہی تھی، مگر شہنشاہ بابر کے چہرے پر ایک خاص تاثر نمایاں ہو چلا تھا۔ مغل فرما روا بے اختیار آگے بڑھا اور اس نے احمد جمال کو گلے لگا لیا۔ ایسا ہی ہوگا میرے بھائی، میرے دوست۔ بابر کے لہجے نے شدید جذباتیت اختیار کر لی تھی۔ مجھے اس انداز میں کسی نے مبارکباد پیش نہیں کی۔ بس یہی تمہاری خاص ادا ہے کہ ہمیشہ حق بات کہتے ہو اور کبھی کسی کی خوشامد نہیں کرتے، اپنے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور ہر موسم میں انسان ہی رہتے ہو، اور ایسے انسانوں سے مجھے بڑی محبت ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم بڑے نامساعد حالات میں میرے دوش بادوش رہے اور بڑی جرت کے ساتھ مجھے غلط راستوں پر چلنے سے روکا۔ مغل سرداروں کے چہروں پر ابھر آنے والا ناپسندیدگی کا رنگ کچھ اور گہرا ہو گیا تھا۔ انہیں شہنشاہ بابر اور احمد جمال کے قریبی اور بے تکلفانہ مراسم سخت ناپسند تھے، مگر کوئی سازش اس لیے نہیں کرتے تھے کہ احمد جمال کو کسی عہدے یا اقتدار کی طلب نہیں تھی۔ کئی ماہ سے مختلف جنگوں میں مصروف رہنے کے باعث بابر بہت زیادہ تھک چکا تھا، مگر اس نے ایک دن کے لیے بھی آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا اور برق رفتاری کے ساتھ دہلی کی طرف بڑھا۔ آئے دن کی جنگوں کی وجہ سے پرانی دہلی کے بہت سے حصے تباہ و برباد ہو چکے تھے، اس لیے سلطان سکندر لودھی کے زمانے ہی سے آگرہ دارالحکومت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اگرچہ مغل شہنشاہ نے جنگ جیت لی تھی، لیکن دونوں تاریخی شہر ابھی اس کی دسترس سے دور تھے۔ اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے بابر نے شہزادہ ہمایوں اور احمد جمال کو اس ہدایت نامے کے ساتھ آگرہ روانہ کیا: بے سبب قتل و غارت سے گریز کرنا، امان طلب کرنے والوں کو امان دینا، صلح پسندوں سے محبت و شفقت کا سلوک روا رکھنا، تاکہ یہاں کی رعایا تمہیں ابراہیم لودھی سے بہتر انسان تصور کرے۔ جب شہزادہ ہمایوں مرزا اور احمد جمال 5000 سواروں کے ہمراہ آگرہ کی طرف روانہ ہو گئے تو بابر نے دہلی کا رخ کیا۔ مغل شہنشاہ بروز منگل 12 رجب 932 ہجری کو اس طرح دہلی کی حدود میں داخل ہوا کہ اس کے چہرے پر غرور و تکبر کا شائبہ تک نہ تھا۔ مقامی لوگوں کا ایک ہجوم دہلی کے نئے حکمران کو دیکھنے کے لیے شاہراہوں پر سمٹ آیا تھا۔ بابر کے نقیب چیخ چیخ کر اعلان کر رہے تھے: شہنشاہ بابر کی طرف سے تم سب کے لیے امان ہے۔ لوگوں کے چہروں پر اطمینان و سکون رقصاں تھا، اور وہ بڑی محویت کے ساتھ ایک خوبصورت ترین حکمران کو اپنے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بابر نے دہلی پہنچ کر قلعے اور شاہی محلات و باغات کی سیر کی، پھر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان دین کے مزارات پر فاتح خوانی کے لیے حاضر ہوا۔ احمد جمال کی طویل صحبت اور پانی پت کی غیر متوقع فتح نے اس کے نظریات میں بڑا انقلاب پیدا کر دیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ مذہب سے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ دہلی میں 10 روزہ قیام کے بعد بابر آگرہ روانہ ہوا۔ راجہ بکرما جیت نے جنگ میں ابراہیم لودھی کا ساتھ دیا تھا، اس لیے آگرہ کا قلعہ بھی اس کے آدمیوں کے قبضے میں تھا۔ شہزادہ ہمایوں مرزا نے دارالحکومت پہنچتے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ دونوں حکمران میدان جنگ میں کام آ چکے تھے، اس صورت میں ان کے مٹھی بھر اور بے دست و پا ملازمین ایک فاتح لشکر سے کیا مقابلہ کرتے۔ نتیجتاً محاصرے کے 5ویں دن ہی راجہ بکرما جیت اور ابراہیم لودھی کے سہمے ہوئے خدمتگار ہمایوں کی بارگاہ جلال میں حاضر ہو گئے اور قلعہ مغل شہزادے کے حوالے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خدمتگار نے 8 مسکال کے وزن کا ایک نایاب اور قیمتی الماس ہمایوں کو بطور نذرانہ پیش کیا۔ یہ الماس دکن کی ایک جنگ میں سلطان علاؤ الدین خلجی کے ہاتھ آیا تھا۔ پھر جب بابر آگرہ پہنچا تو شہزادہ ہمایوں مرزا نے یہ قیمتی ہیرا اپنے باپ کی نظر کر دیا۔ بابر نے بڑی حیرت سے اس تابناک پتھر کو دیکھا۔ واقعتاً وہ اپنی ساخت اور چمک دمک میں ایک بے مثال ہیرا تھا۔ جب مغل شہنشاہ نے ماہر جوہریوں کو طلب کر کے الماس کی قیمت متعین کرنے کے لیے کہا تو سارے جوہری عاجز رہ گئے۔ اکثر جوہر شناسوں نے ایک ہی بات کہی کہ اس ہیرے کی صحیح قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بعض جوہریوں کی رائے میں ساری دنیا کی ایک دن کی آمدنی اس ہیرے کی قیمت کے برابر تھی۔ بابر نے یہ بات سنی تو مسکراتے ہوئے بولا: اگر واقعی یہ پتھر اتنا ہی قیمتی ہے تو پھر میں اسے ہمایوں کی نظر کرتا ہوں کہ یہ اسی کے شایان شان ہے۔ بابر کو اپنے بڑے بیٹے ہمایوں سے بے پناہ محبت تھی۔ آگرہ پہنچنے کے دوسرے دن بابر نے قلعے میں پہلا دربار منعقد کیا
उस दरबार में आम रियाया को शरीक होने की दावत दी गई थी। दरअसल मुगल शहंशाह मकामी बाशिंदों से खिताब करके उनके शकूक व शुबहात दूर करना चाहता था। किले के सब्जाजार में बेशुमार लोग जमा थे कि अचानक महल के एक गोशे से एक उम्र रसीदा औरत चीखती हुई सब्जाजार की तरफ बढ़ी, जब तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो फिर मुझे भी हलाक कर दे सितमगर। बाबर औरत की हजियानी चीखें सुनकर चौंक उठा और मुगल सिपाहियों ने बड़ी सख्ती के साथ उस औरत को आगे बढ़ने से रोका। ये कौन मजलूम औरत है? बाबर उस बूढ़ी खातून की दिलदोज चीखें सुनकर अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया था। इब्राहिम लोदी और राजा बिक्रमाजीत के जो मुलाजिम बाबर के हल्का इताअत में शामिल हो गए थे, उनमें से एक खिदमतगार ने दस्त बस्ता अर्ज किया, ये मकतूल सुल्तान की वालिदा मोहतरमा है, इन्हें बेटे की मौत के सदमे ने बदहवास कर दिया है। ये सुनकर बाबर के चेहरे का रंग उतर गया और बा आवाज़े बुलंद अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, इन मोहतरम खातून को मेरे पास आने दो। अपने शहंशाह के हुक्म पर मुगल सिपाहियों ने इब्राहिम लोदी की मां को तख्ते शाही तक जाने के लिए रास्ता दे दिया। बूढ़ी औरत, जिसके कवि आसाब इस उम्र में भी जवानों जैसे थे, तेज कदमों के साथ बाबर के करीब पहुंची और इंतहाई दुरुस्त लहजे में मुखातिब हुई, जब तूने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो मुझे किस लिए जिंदा छोड़ दिया है? ये तो जंग का मंतकी नतीजा है मोहतरम खातून। बाबर के लहजे की शाइस्तगी और तहम्मुल काबिले दीद थे। मुझे किसी की मौत और जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं, फिर भी मैं बहुत नादिम हूं कि मेरी वजह से आपको यह दिन देखना पड़ा। मैं इस जिल्लत और बेचारगी के साथ जिंदा रहना नहीं चाहती। इब्राहिम लोदी की मां का लहजा बड़ा गुस्ताखाना था। मुझे कत्ल करके अपनी फतुहात में मजीद इजाफा कर ले, मगर आप अपनी जिंदगी से इस कदर बेजार क्यों हैं? बाबर मुश्ताइल होने की बजाय एक गमजदा मां की दिलजोई कर रहा था। कल तक जिस औरत ने हिंदुस्तान के इतने बड़े इलाके पर हुकूमत की हो, आज वो नौकरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही है। बाबर ने उसी वक्त फरमाने शाही जारी कर दिया कि सुल्तान इब्राहिम लोदी की वालिदा मुअज्जमा से किसी मामले में कोई बाजपुरस नहीं की जाएगी और उनके तमाम इख्तियारात माजी की तरह बहाल रहेंगे। फिर मुगल शहंशाह ने हजारों इंसानों की मौजूदगी में ऐलान करते हुए कहा, आज से ये मोहतरम खातून मेरे लिए मादरे गिरामी का दर्जा रखती हैं। इनकी तजलील बराह रास्त शहंशाह की तजलील समझी जाएगी और इनके एहतराम को शहंशाह का एहतराम तसव्वुर किया जाएगा। आगरे के मकामी बाशिंदे बाबर के उस ऐलान पर हैरान थे और सोच रहे थे कि ये किस शान का बादशाह है जो अपने दुश्मनों को मुआफ भी कर रहा है और उनके जख्मों का मुदावा भी कर रहा है। चंद माह बाद जब मफतूहा इलाकों का इंतजाम मुकम्मल हो गया तो बाबर अहमद जमाल को अपने हमरा लेकर अजोदिया पहुंचा। वो जल्द अज जल्द हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह से किए हुए वादे की तकमील करना चाहता था। सुल्तान सिकंदर लोदी के मरते ही उस इलाके के हिंदू कुछ और सरकश हो गए थे। बाबर 25 साल बाद उस शहर में दोबारा दाखिल हुआ था। जब वो हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर फातेह खानी के लिए हाजिर हुआ तो वहां की दुनिया ही बदली हुई थी। पहली बार वो जिन दरवेशों से मिला था उनमें से अक्सर इंतकाल कर गए थे और चंद जो बाकी रह गए थे, बुढ़ापे और फाकों की कसरत ने उनकी कमर दोहरी कर दी थी। इंतहा यह है कि अमीरुद्दीन, जो बाबर ही का हम उम्र था, 45 साल की उम्र में 80 बरस का बूढ़ा नजर आता था। अपने वक्त के खूबसूरत तरीन मर्द का चेहरा स्याह हो चुका था और जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशानात नुमाया थे। अहमद जमाल तो उसे देखकर रो पड़ा था और खुद बाबर को भी अमीरुद्दीन की शिकस्तगी का बहुत अफसोस था। जब मुगल शहंशाह ने अमीरुद्दीन से उसकी सेहत की बर्बादी का सबब पूछा तो वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी आंखें छलक उठी। शहंशाह, बाबा चले गए और मुझे आतिशे फिराक में जलने के लिए तन्हा छोड़ गए। शायद मैं भी चला जाता, मगर आप आने का वादा कर गए थे, इसलिए बड़ी एहतियात से सांस लेता रहा कि कहीं फजूल खर्ची के सबब तमाम सरमाया ही खत्म ना हो जाए। अमीरुद्दीन तो बड़ी खुश उसलूबी से अपने गमों को छुपा गया था, मगर एक साथी दरवेश से जब्त ना हो सका और उसने मुगल शहंशाह को साफ साफ बता दिया, अमीरुद्दीन की सेहत की तबाही का जिम्मेदार शकुंतला का जवां साल बेटा बलराम सिंह है, जो अपनी मां के कहने पर इसे जदोकोब करता रहता है। कई बार तो ये मरते मरते बचा। ये वाकयात इस कदर अंदोहनाक थे कि बाबर भी अपना सब्रो जब्त खो बैठा। फिर उसने शदीद आलमे गजब में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो शकुंतला और बलराम सिंह को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश करें।
शहंशाह बाबर का हुक्म सुनते ही उसके सिपाही राजपूतों की बस्ती की तरफ चले गए, मगर अमीरुद्दीन बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगा। इस तरह तो उसकी बड़ी रुसवाई होगी शहंशाह। अमीरुद्दीन के लहजे में बड़ी वहशत थी, बड़ा दर्द था। कौन रुसवा होगा? अगरचे बाबर जानता था कि अमीरुद्दीन किसकी रुसवाई की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने एक आशिक़े जां सोख्ता से ये सवाल कर ही डाला। शकुंतला और उसका बेटा बलराम सिंह, अमीरुद्दीन ने खौफजदा लहजे में कहा। उसकी आंखों में बड़ी बेचारगी थी। तुम्हें उन जालिम हैवानों की इतनी फिक्र है? शहंशाह बाबर ने किसी कदर दुरुस्त लहजे में कहा। आज से 25 साल पहले एक खाना बदोश की हैसियत से यहां आया था। उस वक्त भी मैंने उन दरिंदा सिफत इंसानों की वहशतों के अफसाने सुने थे। पाव सदी गुजर गई, कितने खूनी इंकलाब आए और कितने सरकशों के गरूरो नाज और कितने हुक्मरानों के ताजो तख्त खाक में मिल गए, मगर इन सितमगरों के आज भी वही अंदाज हैं। गुस्से की धीमी धीमी आग से बाबर का चेहरा तपने लगा था। मुगल शहंशाह के कहरो गजब की ये कैफियत देखकर अमीरुद्दीन कुछ और घबरा गया। नहीं आलीजा, शकुंतला और उसका बेटा बलराम सिंह बेकसूर है। वो तो औबाशों का एक गिरोह है जो मुझे मेरे माजी के हवाले से परेशान करता रहता है। ये उन जनूनी लोगों का रद्द अमल है जो मेरी तब्दीली मजहब से खुश नहीं है। वो मुझे मेरे उस जुर्म की सजा देना चाहते हैं कि मैंने देवी देवताओं को छोड़कर इस्लाम क्यों कबूल किया। अमीरुद्दीन शकुंतला और उसके बेटे बलराम सिंह को गजब शाही से बचाने के लिए खुला हुआ झूठ बोल रहा था। तब्दीली मजहब के आगाज में मकामी ब्राह्मणों और राजपूतों ने उसे कुछ दिन तक जरूर सताया था, मगर जब कुछ ब्राह्मण और राजपूत आफाते नागहानी का शिकार हुए तो अक्सर हिंदुओं ने खौफजदा होकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। फिर बलराम सिंह जवान हुआ तो एक मुंतकिमुल मिजाज मां ने बेटे को अपने दूध का वास्ता देकर उसे अमीरुद्दीन के खिलाफ भड़काया। बलराम सिंह दौलत, ताकत और बड़े खानदानी पसे मंजर के नशे में अक्सर अमीरुद्दीन को जदोकोब करता और कभी कभी उसके गले में अपनी पगड़ी डालकर इस तरह खींचता कि अमीरुद्दीन औंधे मुंह गिर जाता और फिर बलराम सिंह उसे घसीटता हुआ बहुत दूर तक ले जाता। इस कशाकश में अमीरुद्दीन के सीने, हाथों और चेहरे पर बहुत से जख्म उभर आते। सुल्तान सिकंदर लोदी के दौरे इक्तदार में शुमाली हिंदुस्तान के ये शर्की इलाके किसी न किसी हद तक दिल्ली और आगरा के पाबंद थे। इसीलिए अमीरुद्दीन कुछ अरसे तक जालिमों के जबरो तशद्दुद से महफूज रहा था। मगर जब सुल्तान सिकंदर लोदी दुनिया से रुखसत हुआ और इनाने हुकूमत उसके मगरूर और जफा पेशा बेटे इब्राहिम लोदी के हाथों में आई तो अयोध्या और गिरदो पेश के दूसरे इलाके मरकज से कटकर मनमाने तौर पर जिंदगी गुजारने लगे। कदम कदम पर जुल्मो सितम, लूट मार, शराब और हवसकारी की दुकानें खुल गईं। नीच जात के लोग जो पहले ही जानवरों की तरह जीस्त बसर कर रहे थे, उस बद इंतजामी के दौर में नए नए मसाइब का शिकार होने लगे। ना अदालत थी, ना कुर्सी इंसाफ, ना कानून के कारिंदे और ना कोई मुंसिफ। बस दौलत और ताकत का एक रक्से बला खेज था जो शाहराहों पर, चौराहों पर, गली कूचों में, मकानों में, खेतों में और खलियानों में पूरे जोरों शोर के साथ जारी था। सुल्तान इब्राहिम लोदी के दौरे हुकूमत में शकुंतला का बेटा अपनी जवानी की मंजिल को पहुंचा। फिर शदीद इंतशार की फिजा में ठाकुर की बदमस्त जवानी बेलगाम हो गई और वह मुर्दा कानून की लाश पर खड़े होकर वहशियाना अंदाज में नाचने लगा। ठाकुर बलराम सिंह नए नए अंदाज से अमीरुद्दीन को सताता और उसे जख्मी हालत में छोड़कर यह कहता हुआ चला जाता, देवताओं के गद्दार, मैं तुझे उस वक्त तक चैन से नहीं रहने दूंगा जब तक तू मेरी मां के कदमों में गिरकर मुआफी नहीं मांगेगा और अपने नए मजहब से किनारा कश होकर दोबारा देवताओं के चरणों में पनाह नहीं ढूंढेगा। ठाकुर का यह अजियत रसा खेल बरसों जारी रहा, मगर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी कि अमीरुद्दीन शकुंतला के कदमों में झुक जाए या आफातो मसाइब की उस तेज धूप से घबराकर कदावर मूर्तियों और मंदिरों की संगी दीवारों का साया ढूंढने लगता। वो हर बार जख्म खाकर शकुंतला की निशानी को यही दुआएं देता, खुदा तेरी जवानी को सलामत रखे, मगर उसके साथ ही तुझे देखने वाली आंख भी अता कर दे। अभी बलराम सिंह के तशद्दुद का कारोबार जारी था कि सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त हो गई और शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर उनके इलाकों का मालिक बनकर अयोध्या में जलवा अफरोज हुआ ताकि हजरत मूसा आशिका रहमतुल्लाह अलैह से किए हुए 25 साल पुराने अहद की तकमील कर सके।
بابر یہاں پہنچا تو ایک اور تکلیف دہ منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مغل شہنشاہ نے بلا تاخیر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شکنتلا اور بلرام سنگھ کو گرفتار کر کے اس کے حضور پیش کر دیں۔ بابر اپنے کلمہ گو بھائی کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا تھا، مگر امیر الدین بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس پر سرے سے کوئی ظلم ہی نہیں ہوا ہے، پھر وہ شاہی عدالت میں اپنا مقدمہ کس طرح پیش کرے؟ شاید بابر امیر الدین کے پیش کردہ دلائل کو تسلیم کر لیتا، لیکن حضرت موسیٰ عاشقاں کے ایک خدمتگار درویش نے مغل شہنشاہ کے سامنے بلرام سنگھ کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کی پوری داستان بے کم و کاست بیان کر دی۔ امیر الدین، تمہارا یہ ساتھی کیا کہہ رہا ہے؟ بابر نے اس کے ساتھی درویش کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بیان کی روشنی میں تو تمہارا ہر دعویٰ غلط قرار پاتا ہے۔ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے شہنشاہ۔ اچانک امیر الدین کے لہجے میں تندی اور تیزی جھلکنے لگی تھی۔ میرے معاملات کا علم کسی دوسرے کو کس طرح ہو سکتا ہے؟ شہنشاہ عالی مرتبت حضرت موسیٰ عاشقاں کے دوسرے خدمتگار نے عرض کیا، امیر الدین کے معاملات تو ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں جسے اس بستی کے بے شمار لوگوں نے بارہا پڑھا ہے۔ آپ اجودھیا کے کسی بھی باشندے سے دریافت کر لیجئے۔ شہنشاہ، یہ سب لوگ میرے خلاف صف بستہ ہو گئے ہیں۔ امیر الدین شدید بے چارگی کے عالم میں آپ دیدہ ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں خود ہی عدالت عالیہ میں اپنا مقدمہ پیش نہیں کر رہا ہوں تو پھر میرے وکیل اور ترجمان کہاں سے آ گئے؟ تمہارے مقدمہ قائم کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بابر کے لہجے سے جلال شاہی نمایاں تھا، لیکن پھر بھی اس کا انداز گفتگو دوستانہ تھا۔ تمہارے یہ وکیل اور ترجمان دراصل مظلومیت کے وکیل اور ترجمان ہیں۔ اگر یہ لوگ اس موقع پر خاموشی اختیار کر لیتے تو میں سمجھتا کہ حضرت موسیٰ عاشقاں کی طویل صحبت کے باوجود ان کی تربیت نامکمل رہ گئی ہے، لیکن آج انہیں دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہ سچے مسلمان ہیں۔ اگر ان کے عقائد کمزور ہوتے تو یہ تمہارے درد کی لہروں کو اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس نہیں کرتے۔ انہیں تمہارے مقدمے کا گواہ بننا ہی چاہیے تھا۔ شہنشاہ کا ارشاد بجا، مگر میں تو کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ امیر الدین اپنی اس بات پر قائم تھا۔ میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے شکنتلا اور بلرام سنگھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ عزت مآب، آپ کو خدا کا واسطہ اپنے سپاہیوں کو واپس بلا لیجئے۔ اگر شہنشاہ کے خیال میں وہ لوگ ایذا رسانی کے مجرم ہیں تو انہیں ظلم کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ میں ان کے دیوتا کا باغی ہوں اور ایک باغی کی سزا کا خاتمہ اس کی موت سے پہلے نہیں ہوتا۔ امیر الدین نے شکنتلا اور بلرام سنگھ کو بچانے کے لیے ایک عجیب دلیل پیش کی تھی، مگر شہنشاہ بابر نے بڑی سختی سے اس کی اس دلیل کو مسترد کر دیا۔ اگر دیوتاؤں کے پرستار اپنے ایک باغی پر ظلم کرنے کا حق رکھتے ہیں تو پھر ان لوگوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جو بتوں کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے اور ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج میں اپنا وہی حق استعمال کر رہا ہوں۔ میں نے شکنتلا اور اس کے بیٹے کو صرف اس لیے طلب کیا ہے کہ میں انہیں آخری بار تنبیہ کر سکوں۔ اگر وہ خوشی سے اپنے مظالم کا کاروبار بند کرنے پر آمادہ ہو گئے تو میں صرف تمہاری خاطر ان کے ماضی کی سفاکیوں کو فراموش کر دوں گا، اور اگر انہوں نے کثرت تعداد کے نشے میں میری بات نہیں سنی تو پھر میں پوری ہندو قوم کو بتا دوں گا کہ اس زمین پر اللہ کے نام لیوا بے یار و مددگار نہیں ہے۔ جب کوئی سر پھرا صلح و آشتی کی زبان نہیں سمجھتا تو پھر میں اس سے شمشیر و سنا کے لہجے میں گفتگو کرتا ہوں۔ بابر کے تیور بہت خطرناک تھے۔ امیر الدین کچھ سہم سا گیا اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں کہنے لگا، شہنشاہ، ان دونوں کی طرف میرا کوئی حساب نہیں ہے، اور اگر کچھ ہے تو میں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر معاف کر دیا۔ بس آپ بھی انہیں معاف کر دیجئے، یہ آپ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان ہوگا۔ بابر امیر الدین کی گفتگو سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ مغل شہنشاہ اس راز سے تو واقف تھا کہ امیر الدین قبول اسلام کے بعد بھی شکنتلا سے محبت کرتا ہے، مگر اسے اس محبت کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا۔ بابر خود بھی ایک صاحب دل انسان تھا۔ آج جب اس نے دوسرے صاحب دل کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کیسا عجیب شخص تھا، مر جانا چاہتا ہے مگر محبوب کی شکایت نہیں کرتا۔ خود اس کی روح، دل اور جسم زخموں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر محبوب کے چہرے پر کوئی زخم تو کجا ہلکا سا عکس ملال بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ بابر کو امیر الدین کی وفا شیاری اور جان نثاری نے بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ اگر یہ میرا ذاتی مسئلہ ہوتا تو شاید چشم پوشی اور درگزر سے کام لیتا، لیکن یہ براہ راست حقوق العباد کا معاملہ ہے اور اس سلسلے میں میرا قانون بہت سخت ہے۔
بابر نے مصنوعی طور پر اپنی آواز کو سخت بنا لیا تھا اور چہرے پر غصے کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ کسی دشواری کے بغیر مجھے میرے فرائض ادا کرنے دو تاکہ اہل ہند پر قانون بابری کی حیثیت واضح ہو جائے۔ یہاں کے لوگ صدیوں سے کسی کھلونے کی طرح قانون کے ساتھ اپنے پسندیدہ انداز میں کھیلتے رہے ہیں، مگر آج انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور سینکڑوں سال سے آئین کی بھوکی اس زمین کو اس کی غذا فراہم کر دی گئی ہے۔ اب یہاں ہر موڑ پر عدالتیں قائم ہوگی اور مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر ہر شخص کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ بھلائی کی طرف آنے والوں کے ساتھ نرمی برتی جائے گی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور ظالموں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ میری قوم سے تعلق رکھنے والے مغل ہی کیوں نہ ہو۔ بابر کی وضاحت کے باوجود امیر الدین بار بار مغل شہنشاہ سے یہی درخواست کرتا رہا کہ شکنتلا اور بلرام سنگھ سے کسی قسم کی باز پرس نہ کی جائے۔ وہ اپنے دل سے مجبور تھا اور شہنشاہ ظہیر الدین بابر اپنے قانون سے، یہاں تک کہ مغل سپاہی شکنتلا اور اس کے بیٹے بلرام سنگھ کو لے کر اپنے بادشاہ کے حضور میں پہنچ گئے۔ شکنتلا اور بلرام سنگھ کے ہمراہ سینکڑوں راجپوت مرد بھی آئے تھے جو ان دونوں ٹھاکر خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ تمام راجپوت مسلح تھے اور ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے گرد منڈلانے والے کسی سنگین خطرے سے بے خبر نہیں ہے۔ شہنشاہ بابر نے ٹھاکروں کی چڑھی ہوئی مونچھوں اور ٹیڑھی گردنوں کو بغور دیکھا، پھر وہ ہندوستان کی سب سے زیادہ جنگجو اور شجاع قوم سے مخاطب ہوا۔ یقیناً تم لوگ مجھ سے واقف ہوگے کہ میں کون ہوں اور یہاں کس لیے آیا ہوں۔ بابر نے انتہائی پرجلال لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مغل شہنشاہ کی آواز قدرتی طور پر بہت شیریں تھی، لیکن جب وہ اپنی افواج اور رعایا سے گفتگو کرتا تھا تو سننے والوں کو اس کے لہجے میں ایک عجیب سی گرج اور دھمک محسوس ہوتی تھی۔ اجودھیا کے راجپوت بھی بابر کے لہجے کی اسی گرج اور دھمک کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے۔ ہاں، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے کے نئے مالک ہیں، مگر شکنتلا اور ٹھاکر بلرام سنگھ کی طلبی کا مقصد ہماری سمجھ سے باہر ہے، ٹھاکر حمیر سنگھ نے بلند آواز میں کہا۔ رشتے کے لحاظ سے یہ معزز اور طاقتور راجپوت شکنتلا کا بڑا بھائی اور بلرام سنگھ کا حقیقی ماموں تھا۔ شکنتلا ایک غمزدہ بیوہ ہے اور بلرام سنگھ ایک مظلوم اور یتیم لڑکا، پھر ان دو بد نصیبوں سے سمراٹ کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ ٹھاکر حمیر سنگھ ایک تجربہ کار اور حوادث آشنا انسان تھا، اس لیے پہلی نظر میں صورتحال کو سمجھ گیا اور آتے ہی اپنی بہن اور بھانجے کی وکالت کرنے لگا۔ یہاں مظلوم کون ہے اور ظالم کون، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا ٹھاکر، مگر میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھے پہچانتے نہیں۔ بابر نے حمیر سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ حمیر سنگھ نے گھبرا کر مغل شہنشاہ کی طرف دیکھا اور گہری نظروں سے اس شخص کے خد و خال کا جائزہ لینے لگا جس کی پیشانی پر نئے ہندوستان کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے ٹھاکر، مغل شہنشاہ نے حمیر سنگھ کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کرتے ہوئے کہا۔ میں آج سے 25 سال پہلے سمرقند و فرغانہ کے ایک معزول اور خانہ بدوش حکمران کی حیثیت سے حضرت موسیٰ عاشقہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت یہاں کے برہمن اور راجپوت میری جان کے در پہ تھے اور مجھے میرے چند جان نثاروں کے ساتھ اسی زمین میں دفن کر دینا چاہتے تھے، مگر اللہ نے حضرت شیخ کی دعائیں سنی اور مجھے تمہارے فتنہ و شر سے محفوظ رکھا۔ یہ کہتے کہتے اچانک بابر اداس ہو گیا تھا۔ وہ مرد روشن ضمیر جو کچھ دن پہلے تم نادانوں اور نابیناؤں کے درمیان سے اٹھ کر چلا گیا، اسی برگزیدہ انسان نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں اس سرزمین پر قدرت اختیار حاصل کر لوں تو اسی جگہ خانہ خدا کی بنیاد رکھوں اور اس کی دیواروں کو اس حد تک بلند کروں کہ دور دور سے اس کے روشن مینار نظر آئیں۔ آج میں اسی عہد کی تکمیل کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ٹھاکر حمیر سنگھ نے شہنشاہ ظہیر الدین بابر کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر بہت آہستہ سے بولا، لیکن مسجد کی تعمیر سے میری بیوہ بہن شکنتلا اور یتیم بھانجے کا کیا تعلق ہے؟ ٹھاکر کے لہجے کی حیرت برقرار تھی۔ کیا ان دونوں نے آپ کے سپاہیوں کے ساتھ گستاخی کی ہے یا مسجد کی تعمیر پر کوئی اعتراض کیا ہے؟ حمیر سنگھ بڑی ہوشیاری سے بات بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بابر نے ماضی کا ذکر چھیڑا تو ایک ایک منظر ٹھاکر کی آنکھوں کے سامنے ابھر آیا اور پھر اسے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں مغل شہنشاہ اس بستی کے لوگوں سے شدید انتقام لے کر
انہیں تباہ و برباد نہ کر ڈالے۔ ٹھاکر، تو بہت خود غرض اور ہوشیار انسان ہے، بابر نے تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب تیرے اپنے خونی رشتوں پر آنچ آئی تو میرے حضور فریاد کرنے چلا آیا، مگر جب میں نے ان درویشوں کا ذکر چھیڑا جو برسوں تیری قوم کے مظالم کا شکار رہے ہیں تو تو اس طرح انجان بن گیا کہ جیسے تو اس بستی کا رہنے والا ہی نہیں ہے۔ یکایک بابر کے لہجے کی گرج کچھ اور تیز ہو گئی تھی۔ آخر میں ان معصوم اور بے ضرر انسانوں پر توڑی جانے والی قیامتوں کا حساب کس سے طلب کروں؟ یہ کہہ کر مغل شہنشاہ نے ان تمام راجپوتوں پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی جو ٹھاکر حمیر سنگھ کے ہمراہ آئے تھے۔ بابر کا سوال سن کر ٹھاکروں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ پانی پت کی جنگ شروع ہونے سے پہلے اجودھیا کے براہمنوں اور راجپوتوں نے مغل حملاور کے بارے میں کچھ تصوراتی خاکے بنائے تھے کہ سلطان ابراہیم لودھی اور راجہ بکرماجیت جیسے طاقتور حکمرانوں کو ان کے علاقوں میں للکارنے والا چنگیز و ہلاکو اور امیر تیمور کا وارث کوئی تند مزاج اور درست خو تالے آزما ہوگا جس کے چہرے پر وحشت و درندگی برس رہی ہوگی۔ مگر جب بابر ان کے روبرو آیا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں فرتے حیرت سے پتھرا کر رہ گئیں۔ وہ ان کے اندازوں سے کہیں زیادہ مہذب، شائستہ اور خوبصورت انسان تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے راجپوتوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان کے دیو مالائی کرداروں کی طرح بظاہر اس نرم و نازک اور حسین شخص نے 10-12 ہزار سپاہیوں کے ساتھ انتہائی مختصر سے وقت میں 1,00,000 راجپوتوں اور افغانوں پر فیصلہ کن برتری حاصل کر کے انہیں شکست و بربادی کے تاریک غاروں میں دھکیل دیا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ میں حضرت موسیٰ عاشقاں اور ان کے خدمت گاروں پر کیے جانے والے مظالم کا حساب کس سے طلب کروں؟ بابر کی آواز دوبارہ گونجی۔ ٹھاکر حمیر سنگھ اور دوسرے راجپوتوں نے گردنیں جھکا لی۔ ہے تم میں ایسا کوئی سورما جو اپنے گناہوں کا کھلے عام اعتراف کرے؟ مغل شہنشاہ نے تیسری بار پکار کر کہا۔ کون ہے وہ جواں مرد جو اپنے آپ کو محاسبے کے لیے میرے سامنے پیش کرے؟ راجپوتوں کے سر بدستور جھکے ہوئے تھے اور ان کی صفوں پر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ کوئی نہیں۔ مختصر سی خاموشی کے بعد بابر نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا کہ انسانوں کی اکثریت طاقت کے آگے سر جھکانے کی عادی ہے۔ کمزوروں کے سامنے خم ہونا بڑے حوصلے کی بات ہے، اور وہ حوصلہ تم لوگوں میں نہیں۔ راجپوت مغل شہنشاہ کی اس تانا زنی کو بھی برداشت کر گئے کہ راجہ بکرماجیت کی شکست نے ان کی پیشانیوں اور گردنوں کے سارے بل نکال دیے تھے۔ پھر تم کیا سوچ کر ان درویشوں کی دل آزاری کیا کرتے تھے؟ بابر کے لہجے میں وہی تپش تھی۔ کیا تم سمجھتے تھے کہ وقت کی گردش کا ایک ہی انداز رہے گا اور تمہاری منمانیوں کا سورج ایک ہی زاویے سے چمکے گا اور مجبوریوں کی ٹھٹھری ہوئی رات تم پر کبھی مسلط نہیں ہوگی؟ اجودھیا کے راجپوتوں اور برہمنوں کے دل و دماغ کو بابر کے لہجے کی آگ جلا رہی تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے کہ ان کے جرائم بہت زیادہ تھے اور حساب لینے والا بہت سخت۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایک بیوہ عورت اور اس کے لڑکے سے انتقام لوں گا؟ بابر نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اگر میں انتقام لینے والا ہوتا تو تمہارے مکانوں کو جلا کر راکھ کر دیتا اور تمہارے گلی کوچوں کو تمہاری ہی لاشوں سے بھر دیتا۔ آج مجھے یہاں روکنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جب ٹھاکر حمیر سنگھ کو یقین ہو گیا کہ اس کے سر سے موت کا خطرہ ٹل چکا ہے تو اس نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی۔ جب سمراٹ اس پہاڑی ٹیلے پر ایک مسجد تعمیر کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو پھر میری بہن اور بھانجے کی طلبی کا کیا سبب ہے؟ یہ دونوں امیر الدین کے مجرم ہیں۔ شہنشاہ بابر نے حضرت موسیٰ عاشقہ رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شکنتلا راجپوتوں کی عام روایت کے مطابق لمبا گھونگٹ نکالے کسی مجسمے کی مانند ساکت کھڑی تھی اور بلرام سنگھ کا چہرہ خوف و دہشت سے زرد ہو رہا تھا۔ تو اس پاکیزہ کردار اور بے گناہ شخص پر کسی سبب کے بغیر تشدد کیوں کرتا ہے؟ مغل شہنشاہ انتہائی درست لہجے میں نوجوان راجپوت بلرام سنگھ سے مخاطب ہوا۔ شدت غضب سے اس کی شریانوں میں خون کھولنے لگا تھا۔ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بلرام سنگھ بابر کی بات سن کر کانپنے لگا۔ اس نے آج تک اپنی خاندانی طاقت کے نشے میں صرف کمزور انسانوں کو ستایا تھا۔ آج جب ہندوستان کا سب سے زیادہ طاقتور انسان اس کے سامنے آیا تو وہ خوف و دہشت سے لرزنے لگا۔ بزدل راجپوت زادے،
اگر میں اپنے تازیانوں سے تیرا جسم لہو لہان کر دوں اور تیری مضبوط ہڈیاں توڑ کر تجھے اپاہج بنا ڈالوں تو میرا یہ عمل خلاف قانون ہرگز نہیں ہوگا۔ بابر شعلہ بار لہجے میں بول رہا تھا۔ بلرام سنگھ کو چند قدم کے فاصلے پر اپنی موت رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ نتیجتاً اس کی ساری شجاعت اور سرکشی ہوا ہو گئی اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ سمراٹ، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تو میری ماں نے آج تک یہی بتایا کہ یہ شخص بڑا پاپی ہے اور اسی کی وجہ سے میرے باپ کی موت واقع ہوئی تھی۔ بابر کچھ دیر پہلے امیر الدین کے ساتھ درویش کی زبانی تمام واقعات سن چکا تھا، اس لیے جیسے ہی بلرام سنگھ کی بات مکمل ہوئی، بابر اس نوجوان لڑکے کو نظر انداز کر کے حمیر سنگھ سے مخاطب ہوا۔ ٹھاکر، آج اپنے بھانجے کو بتا کہ اس کے باپ کا قاتل کون ہے۔ حمیر سنگھ کچھ دیر خاموش رہا، پھر مجرمانہ لہجے میں آہستہ آہستہ کہنے لگا، امر ناتھ یعنی امیر الدین بلرام سنگھ کی موت کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ تو خود اس برہمن زادے کو قتل کرنے گیا تھا، مگر اچانک گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اے اجودھیا کے راجپوتوں، تم نے سنا کہ ٹھاکر حمیر سنگھ کیا کہہ رہا ہے؟ بابر نے بلند آواز میں پکار کر کہا۔ پھر یہ پاگل لڑکا کس بنیاد پر امیر الدین کی جان کے در پہ ہے؟ کیا تمہاری پوری بستی میں ایک بھی انصاف پسند مرد نہیں جو اس کے بے رحم ہاتھوں کو روک دیتا؟ اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس شہر میں کبھی کوئی عدالت راستہ نہیں ہوگی اور انصاف کرنے والے ادھر سے کبھی نہیں گزریں گے اور تمہارے ظلم کا کاروبار اسی طرح جاری رہے گا؟ راجپوت کیا جواب دیتے؟ وہ تو خود موت و زیست کے درمیان معلق تھے۔ ٹھاکر حمیر سنگھ کے انکشاف کے بعد بلرام سنگھ کی بری حالت تھی اور اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ میں تو آج تک ماتا جی کے دودھ کا حق ادا کرتا رہا ہوں۔ نوجوان ٹھاکر کی آواز بری طرح لرز رہی تھی، اور ماتا جی آج تک مجھ سے یہی مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ سمراٹ، آپ ہی بتائیں کہ ایک بیٹا اور کیا کرتا؟ بارے ندامت سے بلرام سنگھ کی گردن جھکی جا رہی تھی۔ تو کیسا ٹھاکر ہے؟ بابر کے لہجے میں شدید نفرت بھی تھی اور انتہا کا غصہ بھی۔ تو نے اس شخص کے جسم کو زخموں سے بھر دیا جو تیری زندگی کو مہکانے کے لیے سدا بہار پھولوں کی دعائیں مانگتا ہے۔ شرم و ندامت سے بلرام سنگھ کا سر کچھ اور جھک گیا تھا۔ اور اے سنگ دل عورت، تو بھی سن لے کہ قدرت کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی۔ بابر مڑا اور شکنتلا سے مخاطب ہوا، جو لمبے گھونگٹ میں اپنا چہرہ چھپائے مٹی کی کسی مورت کی مانند بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ تیری شفاق فطرت نے تجھے بیوگی کا لباس پہنایا اور تیرا جذبہ انتقام تجھے گیلی لکڑی کی طرح جلا رہا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تو کب تک جلے گی، مگر ایک دن بجھے گی ضرور، اور وہ دن بڑا بھیانک ہوگا۔ لوگ تیری راکھ سمیٹتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ میری عدالت کا فیصلہ تو یہی تھا کہ تجھے اور تیرے بیٹے کو ایسی سزا دوں کہ تم دونوں پر تمام عمر نزا کی سی کیفیت طاری رہے، مگر کیا کروں کہ امیر الدین کی التجا نے میرے قانون کو بے دست و پا کر دیا ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف انسان آج بھی تمہاری بھلائی کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ کل تم لوگ اس کی اعلیٰ ظرفی کو مجبوری و بیچارگی کا نام دیتے رہے ہو، مگر آج وہ تمہارے اندازوں سے بھی زیادہ آزاد اور طاقتور ہے۔ جس طرح چاہے تم سے انتقام لے، میرا پورا لشکر اس کے اشارے کا منتظر ہے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ عاشقہ کا سچا پیروکار ہے، اس لیے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ میں بھی تمہیں امیر الدین کے طفیل معاف کرتا ہوں۔ میری طرف سے تمہیں اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنے کی پوری آزادی ہے، مگر یاد رکھنا کہ میں اس آزادی کے جواب میں اپنے دینی بھائیوں کے لیے بھی مکمل آزادی چاہتا ہوں۔ اگر کسی مسلمان پر دائرہ حیات تنگ کیا گیا تو صرف زندگی ہی نہیں، تمہاری زمین بھی تم سے بے وفائی کرے گی۔ اجودھیا آگرے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی کثرت کے نشے میں کسی ایک مسلمان کا گھر اجاڑ دیا تو میں تمہارے پورے شہر کو کھنڈر بنا دوں گا۔ راجپوت ڈرے سہمے واپس چلے گئے تھے اور امیر الدین نے اپنے دشمنوں کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ پھر بابر نے پورے اجودھیا کا دورہ کیا، ایک کھلے میدان میں تمام مقتدر ہندو شہریوں کو جمع کر کے ان سے مخاطب ہوا۔ میں سرجو ندی کے پار اس پہاڑی ٹیلے پر ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ تم میں سے کسی شخص کو میرے اس عمل پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ برہمنوں اور راجپوتوں کا ہجوم خاموش کھڑا تھا۔ پھر مندر کے نئے پجاری پنڈت جے راج نے اس سکوت کو توڑا۔ سمراٹ، ہمیں مسجد کی تعمیر پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی
کہ اس مسجد کی تعمیر کے بعد ہمارے مسلمان بھائی بھی ایک خاص مقام پر اجتماعی عبادت کر سکیں گے۔ پنڈت جے راج بڑے منافقانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ پنڈت رگھوناتھ کی موت کے بعد اجودھیا کے برہمنوں اور راجپوتوں نے اسے ریاکار شخص کو بڑے مندر کا پجاری منتخب کیا تھا۔ جے راج کا خاندان اجودھیا کا دوسرا معزز برہمن خاندان تھا۔ صدیوں سے جے راج اور رگھوناتھ کے خاندان میں اقتدار کے لیے سرد جنگ جاری تھی، مگر رگھوناتھ کا گھرانہ ہمیشہ اس جنگ میں غالب رہتا تھا۔ آخر کئی 100 سال کی کشمکش کے بعد جے راج کی خواہش پوری ہوئی اور وہ بڑے مندر کے منچ پر پجاری کی حیثیت سے نمودار ہوا۔ اگر امرناتھ یعنی امیر الدین اپنا مذہب ترک کر کے مسلمان نہ ہو جاتا تو پنڈت جے راج بھی اسی طرح ناکام و نامراد دنیا سے چلا جاتا جیسے اس کے دوسرے بزرگ اپنے سینوں پر نہ آسودہ حسرتوں کے داغ سجائے چتا کی آگ میں جل گئے تھے۔ پنڈت جے راج رگھوناتھ سے بھی زیادہ ہوس پرست، خود غرض اور متعصب برہمن تھا۔ اس کی منافقت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ وہ دل ہی دل میں مغل شہنشاہ کو غلیظ گالیاں بک رہا تھا اور ظاہری طور پر اس طرح جھکا جا رہا تھا کہ اگر بابر ہلکا سا اشارہ کرے تو پنڈت جے راج سجدے میں چلا جائے اور مغل شہنشاہ کے قدموں کی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لے۔ بابر نے بہت غور سے اس ریاکار برہمن کو دیکھا، پھر بلند آواز میں بولا، میں نے تم لوگوں کو اس لیے جمع نہیں کیا ہے کہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں تمہاری رضامندی حاصل کر سکوں۔ یکایک بابر کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ کوئی فاتح اپنی مفتوح رعایا سے اس کی مرضی نہیں پوچھتا۔ دراصل اس علاقے کی جغرافیائی صورتحال سے قطعاً ناواقف ہوں، اس لیے میں نے بطور گواہ تم لوگوں کو کھلے میدان میں جمع کیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ ویران پہاڑی ٹیلہ کس کی ملکیت ہے؟ مغل شہنشاہ کا سوال سن کر کچھ دیر کے لیے برہمنوں، راجپوتوں اور دوسری ہندو قوموں کے مجمع پر سکوت طاری رہا۔ پھر یک بیک بہت سی آوازیں بلند ہوئی، سمراٹ، یہ جگہ تو سینکڑوں سال سے اسی طرح ویران پڑی ہے۔ اجودھیا کے کسی شخص نے آج تک اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ خوب اچھی طرح سوچ لو، اگر ملکیت کا کوئی دعوے دار ہے تو میرے سامنے آئے۔ یہ کہہ کر بابر مقامی ہندوؤں کے ہجوم کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی کوئی شخص آگے نہیں بڑھا تو مغل شہنشاہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا، اس پہاڑی کے گرد و نواح میں جس قدر بھی غریب لوگ آباد ہیں، میں اس جگہ کو انہی کی ملکیت تصور کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بابر نے اودھ کے عامل میر باقی کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بڑی نقد رقم ان سب لوگوں میں برابر سے تقسیم کر دے۔ پہاڑی ٹیلے کے گرد سارے کے سارے غریب اچھوت آباد تھے۔ جب اس پسماندہ قوم نے مغل شہنشاہ کا یہ اعلان سنا تو خوشی سے دیوانہ وار رقص کرنے لگی۔ پھر جب غربت و افلاس کے مارے ہوئے ان لوگوں کا رقص تھما تو شہنشاہ ظہیر الدین بابر اجودھیا کے برہمنوں اور راجپوتوں سے دوبارہ مخاطب ہوا، تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے خود ہی اس ویران جگہ کے وارث پیدا کیے اور پھر تمام وارثوں کو ان کی جائیداد کی پوری قیمت ادا کر دی۔ اگر تم یہ راز جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ جب کوئی فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کی ہر چیز خود بخود اس کی جاگیر و ملکیت میں شمار ہونے لگتی ہے۔ میں تمہاری عبادت گاہوں کو فاتح کے قانون میں شامل نہیں کرتا۔ مندروں اور دوسرے مذہبی مقامات کے علاوہ یہاں جو کچھ بھی ہے میرا ہے۔ تمہارے حکمران جنگ ہار چکے، اس لیے تم سب میرا مال غنیمت ہو۔ میں تمہیں جس طرح چاہوں لوٹ لوں اور جس انداز سے چاہوں برباد کر ڈالوں۔ بابر کے لہجے سے جلال شاہی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں تھا۔ مغل شہنشاہ کی یہ ادائے فاتحانہ دیکھ کر برہمنوں اور راجپوتوں کے چہروں پر موت کی پرچھائیاں لرزنے لگی۔ آپ سچ کہتے ہیں سمراٹ، بہت سی آوازیں فضا میں گونجنے لگی۔ ہم آپ کا دھن ہے، ہمیں جس طرح چاہیں لٹائیں اور جس طرح چاہیں خرچ کر ڈالیں۔ یہ برہمنوں اور راجپوتوں کے دل کی آوازیں نہیں تھی، وہ سب کے سب انتہائی جبر کے عالم میں بول رہے تھے۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، بابر نے اسی تم تراک کے ساتھ کہا۔ میں ایک مسلمان فاتح ہوں، اس لیے میرا قانون بھی دوسرے حملاوروں سے مختلف ہے۔ میں نے تمہارے مکانوں کو مسمار نہیں کیا، تمہارے کھیتوں اور سبزہ زاروں میں آگ نہیں لگائی، تمہارے مردوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں سے اپنے عشرت قدے آباد نہیں کیے اور تمہارے بچوں کو غلام نہیں بنایا۔ حالانکہ یہ سارے کام میرے حلقہ اختیار سے باہر نہیں۔ میں نے بلا تفریق تم سب لوگوں کو امان دی، اگرچہ تمہارے بہت سے ساتھی میری اس بخشش و عطا کے مستحق نہیں تھے، پھر بھی میں نے انسانیت اور رواداری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی تاکہ تم اپنے ہم مذہبوں کو بتا سکو کہ کس شان کا شہنشاہ ہندوستان آیا ہے
جو کسی کا احسان اپنے سر پر نہیں رکھتا، اسی لیے میں نے تمہیں اس ویران پہاڑی کی قیمت بھی ادا کر دی ہے جس کی ملکیت کا کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ اور آخری بات یہ کہ خود بھی عزت و سکون کے ساتھ زندہ رہو اور میرے ہم مذہبوں کو بھی اسی انداز سے جینے دو۔ کسی شورش پسند سے دوستی نہ کرنا کہ ایسے لوگ بارگاہ شاہی میں معتوب قرار دے دیے جاتے ہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ وفا کی تو تمہاری زندگی کے موسم تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گے، اور اگر تم نے ماضی کی طرح منافقت اور غداری کا کاروبار جاری رکھا تو کالی گھٹاؤں سے خون برسے گا، نرم ہوا کے جھونکے شعلہ ریز آندھی میں بدل جائیں گے، دریاؤں کے میٹھے پانی میں زہر گھل جائے گا اور تمہارے کھیتوں سے اگنے والی ہر فصل موت کی فصل ہوگی۔ مجمع منتشر ہو گیا۔ چھوٹی قوموں کے لوگ سمراٹ بابر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور اجودھیا کے برہمن اور راجپوت سینوں میں دبی ہوئی نفرتوں کی آگ لے کر اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ شہنشاہ بابر نے اودھ کے ایک انتہائی دیانتدار اور محنتی شخص میر باقی کو اس علاقے کا نیا عامل مقرر کیا تھا۔ میر باقی سلطان ابراہیم لودھی کے دور اقتدار میں بھی اسی عہدے پر فائز تھا۔ اسے خوشامد اور مصاحبت کے انداز نہیں آتے تھے اور وہ اپنے ماتحتوں کو بھی رشوت اور دوسری بدعنوانیوں میں ملوث ہونے سے روکتا تھا۔ اس لیے چھوٹے افسران سلطان کے سامنے دن رات اس پر الزام تراشیاں کرتے رہتے تھے۔ نتیجتاً افغان حکمران نے اسے معزول کر دیا۔ دہلی اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے بعد جب بابر کو اس علاقے کے لیے ایک دیانتدار منتظم کی جستجو ہوئی تو مقامی باشندوں کی اکثریت نے میر باقی کا نام لیا۔ آخر کچھ دن کی تحقیق کے بعد بابر نے اسے آگرہ طلب کر کے انعام و اکرام سے نوازا اور دوبارہ اسی عہدے پر بحال کر دیا۔ اب وہی میر باقی اجودھیا کے دورے میں نئے اعزاز کے ساتھ مغل شہنشاہ کے ہمراہ تھا۔ بابر نے میر باقی کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں پہاڑی ٹیلے پر ایک ایسی عالیشان مسجد تعمیر کرائے جس سے خانہ خدا کے جلال و جمال کا بھرپور اظہار ہو۔ اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ عاشقہ رحمت اللہ علیہ کے مزار اور اس کے قریب ہی درویشوں کے قیام کے لیے ایک خانقاہ کی تعمیر کا بھی حکم دیا۔ پھر جب مغل شہنشاہ اجودھیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے امیر الدین اور دوسرے درویشوں کے ماہانہ وظائف مقرر کیے۔ شہنشاہ، اس کی ضرورت نہیں۔ امیر الدین نے ادب و احترام کے لہجے میں بابر کے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، ہم فقیروں کے لیے 2 سوکھی روٹیاں کافی ہیں، میں تم لوگوں کے لیے سامان تعیش کے انبار نہیں لگا رہا ہوں۔ بابر نے زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں کہ تم بھوکے پیٹ رہ کر بھی اپنا ایک ایک عہد نبھا دو گے۔ مجھے تمہارے حوصلے اور ظرف پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ میں تمہارے ہاتھوں کی عظمت و برکت سے خوب واقف ہوں کہ یہ ہاتھ جاں کنی کے عالم میں بھی کشکول نہیں بنیں گے، مگر شاید تم اس راز سے باخبر نہیں کہ انسان ایک وقت میں ایک ہی کام انجام دے سکتا ہے۔ مجھے بتانے والوں نے بتایا ہے کہ تم 2 روٹیاں حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہو، پھر دینی کاموں اور ریاضتوں کے لیے وقت کہاں سے لاؤ گے؟ اپنی کمزور جانوں پر حد سے زیادہ بار ڈالو گے، انجام کار وقت سے پہلے تھک کر مر جاؤ گے یا پھر بیمار ہو کر خاک کا بستر پکڑ لو گے۔ پھر اس حالت میں تم اپنے فرائض کس طرح انجام دو گے؟ بابر کی باتیں سن کر امیر الدین اور اس کے تمام ساتھی درویش حیرت زدہ تھے۔ اگرچہ سلطان سکندر لودھی بھی ایک شریف النفس حکمران تھا، لیکن اس نے بھی اس طرح درویشوں کی خبر گیری نہیں کی تھی۔ تمہارے ذمہ اتنے کام ہے کہ تمہیں اپنی ذات کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی کب ملتی ہے؟ مغل شہنشاہ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ آبرومندانہ انداز میں تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھے اور تمہیں معاشی طور پر اس قدر بے نیاز کر دے کہ تم کسی دشواری کے بغیر تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے سکو۔